पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम का जो ट्रेड मार्क है ना वो सियासी भर्तियां हैं। सरकार है ना, सरकार वही बिल्कुल हॉलीवुड बॉलीवुड की फिल्मों की तरह होती है। अनफॉर्चुनेटली सरकारी मुलाजमीन और अफसरान के बारे में ये बात कही जाती है और बिल्कुल दुरुस्त कही जाती है कि काम ना करने की तनख्वाह लेते हैं, काम करने की रिश्वत लेते हैं। कहने लगे यार फयाज आलम, तुम लोगों ने जो मशीन ली है ना 2.25 करोड़ की, ये हमने सिंध गवर्नमेंट के हॉस्पिटल के लिए एक 6 करोड़ की खरीदी है। सेम मॉडल, सेम इक्विपमेंट, सेम कंपनी, सेम ब्रांड। इस वक्त कराची के प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए विन विन सिचुएशन क्या हो सकती है? मुस्तफ़ा कमाल ने गलती की या जानबूझ के किया या कल्चर है उनकी पार्टी का कि वो सरकारी इदारों को अपनी पार्टी की जागीर समझते हैं। जो 9-0 से 3 मिनट के फासले पर उसके अपने इलाके में स्कूल था, उसको कौन तबाह करेगा बाहर से आके? अल्लाह ताला जिसको तौफीक देता है ना भाई, वही काम कर सकता है और उसी के तौफीक से काम होता है। आपको अगर अच्छा काम करना है, आपको बड़ा काम करना है, तो आपके पास एक टीम होनी चाहिए। जाहिर छिपा की जो इस्लाम 360 है ना, उसमें कई सारे तराजुम हुए हैं जो मैंने रिकॉर्ड करवाए हुए हैं। आप डॉक्टरी की डिग्री, कुरान के प्रोजेक्ट्स, पॉलिटिकल सारे चीज़ें चल रही हैं और एकदम से आप फार्मिंग के ऊपर आ गए। तो हम सहरा में जा रहे हैं 98 से, तो हम खजूर क्यों लगाते? मैंने मशवरा किया लोगों से, लोगों ने कहा तुम तो पागल आदमी हो, तुम्हारे ध्यान में उल्टे सीधे ख्यालात आते रहते हैं। 2 साल के बाद मुझे वहां से फोन आया, डॉक्टर साहब इसमें तो फूल लग गए। लेकिन ये बताएं, NICU गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, बनाया फिर आप लोगों ने? थरपाकर में ना ये जो जमीन से पानी निकाल कर एग्रीकल्चर करने का एक प्रोजेक्ट भी सिंध गवर्नमेंट का अपना नहीं है। ठीक है, उनका ऐड आता है इसके ऊपर। अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है इससे यार। सही। अरे इकोनॉमिक क्राइसिस तो है और हर कोई इस वक्त हाथों हाथ आइडियाज ले रहा है या सोच रहा है कि भाई अब कुछ करना है। देखिए, मैं कभी नहीं कहता करोड़ों कमाएं और फला कमाएं, ये तो बकवास बातें हैं। ये स्पेन की $3.5 अरब की एक्सपोर्ट है ऑलिव ऑयल की, और पाकिस्तान में ना स्पेन से डबल रकबा दस्तयाब है ऑलिव के लिए। रियली? जी, मैं कहता हूँ भाई खर्चे निकाल लें, सब कुछ निकाल लें, 1,000 रुपये लीटर बेचें लोग। ये रकम बनती है भाई 25,000 करोड़ रुपए, जो इन पहाड़ी इलाकों में हम सैकड़ों साल से ज़ाया कर रहे हैं। यार अल्लाह ताला ने इस मुल्क को अजीब व गरीब तरीके से नवाजा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू असद एजाज पॉडकास्ट। और मेरे साथ आज मेहमान हैं डॉक्टर फैयाज़ आलम साहब। फैयाज़ साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर फैयाज़ आलम डॉक्टर हैं बाय प्रोफेशन, लेकिन डॉक्टरी के साथ बहुत सारे फ़लाही कामों के अंदर और तामीरी कामों के अंदर उनकी समझें स्किल्स लग रही हैं और वक्त लग रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें इंशाल्लाह इस पॉडकास्ट के अंदर कवर भी होंगी और हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। लेकिन फैयाज़ साहब, टू स्टार्ट विद ये बताएं कि आपकी डॉक्टरी की जो डिग्री है वो समझें कि ट्रांसफ़र क्यों नहीं हुई, या समझें कि आप प्रोफेशनल डॉक्टरी आपने कब प्रैक्टिस नहीं की? प्रैक्टिस आपने कब की और कब छोड़ दी उसको? नहीं, मैंने प्रैक्टिस नहीं की। ठीक है। देखिए, मैं 1991 का ग्रेजुएट हूँ सिंध मेडिकल कॉलेज का। ठीक है। और उसके बाद जब मैंने ग्रेजुएशन की, हाउस जॉब किया, उसके बाद कुछ ही अरसे के बाद जो है ना, मुझे असल में यहाँ कराची अलखिदमत जो है उसमें किसी का कोई मसला था, उसकी वजह से मुझे वहाँ जाने का मौका मिला। बस मैं जब वहाँ गया और मेरी मुलाकात हुई नेमतुल्लाह साहब से और वहाँ के लोगों से, तो उसके बाद फिर मैं अलखिदमत में इन्वॉल्व हो गया। ठीक है। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे काम करने का मौका मिला। तो वो प्रोजेक्ट्स कराची में भी थे, कराची के बाहर भी थे, ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा थी। फिर जब आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं, फिर आपको रेगुलर प्रैक्टिस वगैरह तो नहीं कर सकते, क्योंकि ये फुल टाइम काम है ये। यानी ऐसा नहीं है कि जी आप जो है ना, तो इस लिहाज से फिर मुझे प्रैक्टिस के लिए मौका नहीं मिला। मुझे बस ये फील होता था कि मैं अगर कोई प्रैक्टिस में लग जाऊँ तो मैं फिर ये काम नहीं कर सकता। ये जो इतने मुख्तलिफ़ तरह के काम हैं, मुख्तलिफ़ जगहों पे हैं, मुख्तलिफ़ शहरों में हैं, मैं वो नहीं कर सकता था। तो बस वो मैं एडमिनिस्ट्रेशन में, मैनेजमेंट में, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट लग गया और उसके बाद फिर लगा रहा उसमें। अच्छा, आपने समझें कि MBBS किया, उसके बाद आप इस काम में लग गए। तो आपने एक नाम तो लिया नेमतुल्लाह खान साहब का या जिसका भी, लेकिन इसके अलावा भी कोई चीज़ इंस्पिरेशन बनी जिसके आपने कहा कि नहीं यार, इससे बेहतर ऑप्शन ये है कि मैं फ़लाही कामों की तरफ या एडमिनिस्ट्रेटिव कामों की तरफ, जो कि ज़्यादा बड़े पैमाने पे इम्पैक्ट डाल सकते हैं, उसकी तरफ मैं जाऊँ? देखिए, इंस्पिरेशन का मसला नहीं था ना भाई। कराची में ज़ाहिर है आपको अंदाज़ा है, या शायद ना भी हो, आपकी उम्र उस वक्त कम होगी, ये जो 80s का और 90s का दौर है ना पूरा, ये कराची में बहुत मुश्किल दौर था और बदअमनी बहुत ज़्यादा थी और लिसानी सियासत का जो माहौल था, तो उसमें हमें लगता ये था, मुझे पर्सनली लगता था कि कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहिए। उस ज़माने में तो लोग बहुत बड़े पैमाने पे अमेरिका जा रहे थे, बाहर जा रहे थे, लिटरली भाग रहे थे कराची छोड़ कर। तो उनको लगा कि यार एक आदमी है जो कुछ मीडिया में भी काम कर सकता है, खान साहब को ख़ास तौर पर,
تو بس وہ انہوں نے ویلکم کیا اور ہم ان کے ساتھ لگ گئے. تو کبھی سوچا بھی نہیں کہ اچھا کچھ اور کرنا چاہیے. اچھا یہ 90s کا دور گزرا اور 2001 میں نعمت اللہ خان صاحب سٹی میئر بن گئے. جی. کیا آپ اس ٹیم میں بھی رہے ساتھ ان کے؟ دیکھیے میں نعمت اللہ صاحب کے ساتھ 92 میں اٹیچڈ ہوا. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جب تک وہ سٹی ناظم رہے اور اس پورے عرصے میں ہم ان کی ٹیم کا حصہ تھے الحمدللہ. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد تو پھر ساری زندگی ان کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا اور تقریباً بہت ساری جگہوں پر بہت سارے پروجیکٹ میں. تو ایسا نہیں ہوتا. دیکھیں ایک بالکل ڈفرینٹ بات ہے جو بہت کم لوگ جانتے ہیں. مجھے نا آج تک جماعت اسلامی نے یا الخدمت نے یا نعمت اللہ صاحب نے کوئی کام نہیں کہا مجھے شاید ہی کبھی کسی نے وہ کام کہا کہ اچھا بھائی یہ کرنا ہے. وہ میں خود سوچتا تھا کہ یار یہ ہونا چاہیے کام. میں جا کے بولتا تھا خان صاحب سے کہ بھائی خان صاحب یہ کر لیں. کہتے کر لو بھائی, پیسے بھی آپ لے کے آئیں گے تو آپ کرو. ٹھیک ہے. تو میری ان سے بہت اسپیشلائز قسم کی اٹیچمنٹ تھی. یہی وجہ ہے کہ سٹی گورنمنٹ کے اندر بھی جو ہے نا ہمیشہ یہی ہوا کہ ہم نے خود پروجیکٹ سوچا اور ہمارے پھر ایک دوستوں کا گروپ بن گیا. دیکھیے ہوتا کیا ہے, جب آپ کوئی کام شروع کرتے ہیں نا تو آپ اکیلے تو نہیں کر سکتے. تو آپ کے ہم مزاج لوگ ہوتے ہیں وہ آپ کے ساتھ جڑ جاتے ہیں یا پہلے سے جڑے ہوتے ہیں اور ہم ایک دوسرے کو تقویت دیتے ہیں سارے کاموں سے. اگر میں کوئی کام شروع کرتا ہوں تو میں کبھی بھی اکیلا نہیں ہوتا, کبھی بھی ماضی میں بھی نہیں ہوا ایسا. اور مجھے یقین ہوتا ہے کہ میرے کوئی ذاتی دوست جو ہے نا یہ والے تو ہم سب ساتھ ہیں. ٹھیک ہے. اللہ کا شکر ہے کہ جی اس چکر میں جو ہے نا یہ جو ایک چھوٹا سا ٹیم ورک ہوتا ہے یہ بہت بڑے بڑے کام کروا لیتا ہے. اس میں سب سے بڑی بات تو اللہ توفیق دیتا ہے. صحیح بات ہے. ظاہر ہے آپ کی ذاتی تو کوئی وہ ایفرٹ اور ذاتی تو چھوٹی سی ہوتی ہے نا, اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے کام کرنے کی. دیکھیں ہم سب کو اور ہر ایک کو سمجھنا چاہیے کہ نیکی کا کوئی کام بھی آدمی خود نہیں کرتا. یہ بالکل کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے ایک مسلمان کی حیثیت سے. اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دیتا ہے, کسی کو کم کسی کو زیادہ. اور آپ کو اگر اچھا کام کرنا ہے, آپ کو بڑا کام کرنا ہے تو آپ کے پاس ایک ٹیم ہونی چاہیے. صحیح. آپ جو ہے نا خواب تو دیکھ سکتے ہیں اکیلا, مگر اس خواب کو جب آپ تعبیر بنانے لگتے ہیں تو ایک ٹیم ہوتی ہے. ٹیم وہ ٹیم جو ہے نا کام کرتی ہے. صحیح. اچھا یہ جو ٹینیور ہے آپ کا سٹی گورنمنٹ کے اندر ایز سمجھے کوآرڈینیٹر یا ٹیم ممبر آف نعمت اللہ خان, اس میں آپ نے کون سے ایسے پروجیکٹ سوچے اور ٹیبل کیے اور نعمت صاحب نے کہا کہ ہاں جی یہ کرتے ہیں, مطلب جس طرح آپ کے بتا رہے ہیں؟ میں بیسیکلی ان کا میڈیا کا ذمہ دار تھا. ٹھیک ہے. تو ہوا یہ کہ خان صاحب جو ہے نا جب میں یعنی ان کے ساتھ اٹیچڈ ہوا تو عام طور پہ ان کی تقریریں لکھنا یا ان کے بیانات لکھنا اس میں ریگولر میں کنٹریبیوٹ کرتا تھا ان کے ساتھ. جی اس زمانے میں بھی. ٹھیک ہے. تو ان کو بس یہ بلکہ وہ مجھے کہتے تھے کہ یار تم نا میڈیا کا کام کیا کرو, تم باقی کام نہیں کیا کرو. ٹھیک ہے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ بھائی جب ان کو کہا گیا ایک لوگوں کی لسٹ دی گئی تو انہوں نے کہا چھوڑو یار یہ لسٹ ویسٹ, مجھے تو بس ایک آدمی میرا اطمینان ہے تو میرا میڈیا تو یہ دیکھا کرے گا. ٹھیک ہے. لیکن ظاہر ہے اگین میں نے جب مجھے ذمہ داری دی گئی ان کے میڈیا کے حوالے سے, میڈیا کوآرڈینیٹر کی, تو میری عادت نہیں ہے اکیلے کام کرنے کی. ٹھیک ہے. میں نے پھر اپنے پرانے دوستوں میں سے قاضی سراج تھے, ٹھیک ہے, جو آج کل ایک چینل میں ہوتے ہیں, وہ ایک ماس کمیونیکیشن میں ماسٹرز کیا ہوا ہے. نوفل شاہ رخ تھے, ڈاکٹر ظفر اقبال ہیں, اور ہمارے ساتھ حنیف اکبر صاحب تھے. تو یہ سب لوگوں کی ایک ٹیم بنا لی ہم نے اور ٹیم کے ساتھ ہی کام کیا. ٹھیک ہے. لیکن کیونکہ میں بیسیکلی ہیلتھ پروفیشنل ہوں, ٹھیک ہے, یا اور کچھ کام تھے میرے, تو ہوا یہ کہ 2002 کے مڈ میں دیکھیں ہم لوگ اصل میں نا فارملی نان فارملی بیٹھے ہوتے تھے اور ہر وقت سوچتے رہتے تھے کہ شہر کے لیے کیا کیا جائے. ٹھیک ہے. 2002 کے مڈ میں شاید اگست کی بات ہے, ہمارے دوست ہیں ڈاکٹر خالد, آج کل سعودی عرب میں ہوتے ہیں اور وہ عباسی شہید میں ہوتے تھے. وہ ان کے گھر پہ ایک ڈنر پہ جمع ہوئے ہم لوگ, تو بات ہو رہی تھی کہ یار نعمت اللہ صاحب کی ظاہر نظامت ہے اور ہمارا ایک سٹی گورنمنٹ ہے ہماری, تو ایسا کون سا کام کرنا چاہیے جس سے شہر میں امپیکٹ کریٹ ہو ہیلتھ میں. تو مختلف لوگوں نے مختلف تجاویز دیں. میں نے یہ کہا کہ یار دیکھیے کراچی میں نا یہ جو NICVD ہے, NICVD جی جی یہ بنا تھا 60 کے آخر میں, 60 کے دہائی کے آخری اس میں حصے بنا تھا, اور اس وقت آبادی تھوڑی تھی کراچی کی, پھر کراچی کی آبادی بڑھتی چلی گئی. اب ایک آدمی کو اگر لانڈی میں فرض کرو چیسٹ پین ہوتا ہے یا فیڈرل بی ایریا میں یا نارتھ کراچی میں, تو اس کو آل دا وے جانا پڑتا ہے NICVD. تو میں نے کہا کہ یار میرا خیال یہ ہے کہ ایک دل کا اسپتال بنانا چاہیے. تو وہ سب لوگ بڑے تھوڑا سا وہ ہوئے کہ یار کارڈیک ہاسپٹل تو بہت بڑا پروجیکٹ ہو جائے گا. میں نے چلیں بڑے کام ہی کرنے چاہیے, ظاہر چھوٹے موٹے کام تو ہم کرتے رہتے ہیں. صحیح. تو بہرحال لوگ جو بیٹھے ہوئے تھے ان میں سے خاص طور پر ڈاکٹر خالد نے کہا کہ ٹھیک ہے یار اس کو جو ہے نا وہ دل پہ لے کے کام کرتے ہیں. پھر یہ ڈاکٹر خالد اور ایک اور صاحب تھے, وہ گئے ڈاکٹر سمد کے پاس, پروفیسر عبدالصمد صاحب تھے,
وہ اسی زمانے میں NICVD سے ریٹائر ہوئے تھے اور پاکستان کے بہت ہی لیڈنگ کارڈیولوجسٹ ہیں جنہوں نے امریکہ سے آ کے نا یہ اینجیوگرافی اینجیوپلاسٹی وغیرہ ان لوگوں نے شروع کی تھی. اس سے پہلے کانسیپٹ نہیں تھا یہاں پر. اور بے شمار ان کے شاگرد ہیں NICVD کے, بہت ہی ہائی پروفائل ڈاکٹر تھے وہ. یہ لوگ ان کے پاس گئے, ان سے بات کی کہ سر سٹی گورنمنٹ جو ہے نا بنانا چاہتی ہے دل کا اسپتال. اچھا وقت تھا, انہوں نے کہا چلیں جی ٹھیک ہے کر لیتے ہیں. تو ہم نے پھر ایک میٹنگ ارینج کی, نعمت اللہ صاحب کو بریفنگ کی. اس میں شفیق پراچا صاحب تھے, وہ DCO تھے, EDO فائنانس ہے شعیب صدیقی, اور کئی EDO ہیلتھ وغیرہ تھے. تو سمجھ صاحب سے تعارف کرایا. نعمت اللہ صاحب سمجھ صاحب سے پہلے کبھی نہیں ملے تھے, وہ نہیں جانتے تھے ان کو. صحیح. اور DCO صاحب لیکن جانتے تھے. بہرحال وہاں ایک بریفنگ دی گئی کہ کراچی میں ایک دل کا ہاسپٹل بنایا جائے. جب یہ بات ہوئی اور ایک پوری بریفنگ دی گئی تو خان صاحب نے کہا کہ یار یہ تو فیڈرل گورنمنٹ نے نہیں بنایا آج تک, صوبائی گورنمنٹ نہیں بنا سکی, تو آپ لوگ کیسے بناؤ گے, کیا ہے ذہن میں آپ کے؟ تو خیر وہ ہم لوگوں نے تو پورا ہوم ورک کر لیا تھا اس دوران میں. تو ان کو ہم نے کہا کہ جی گریجولی بنایا جائے گا, پہلے ایک چھوٹا سا ہاسپٹل بنایا جائے گا اور اس کو شروع کیا جائے گا کچھ فیسلٹیز کے ساتھ, پھر ہم آگے بڑھیں گے. تو جب انہوں نے مان لیا, اس والے معاملے میں تو یہ ہوا کہ ہم نے ان سے کہا تو مجھے انہوں نے الگ سے بلایا اور کہنے لگے کہ ہو جائے گا. میں سر آج تک تو آپ کو پتہ ہے ٹریک ریکارڈ, کہنے لگے ہاں بس یہ تم بیچو بھاگنا نہیں, کیونکہ بہت بڑا جیسے کہتے ہیں ظاہر ہے یار. دیکھیں نا, ایک صوبائی گورنمنٹ نہیں بنایا, فیڈرل گورنمنٹ دوبارہ نہیں بنایا, تو لازم بات ہے. میں نے کہا خان صاحب اللہ بنواتا ہے, ہم نے تھوڑی کرنا ہے. صحیح, انشاءاللہ آپ بس ساتھ دیجیے, آپ ہمت کر لیں. تو سب لوگوں نے, DCO صاحب نے, EDO نے, سب نے کہا کہ نہیں یار, سب کے جو ہے نا ایک جذبہ پیدا ہو گیا سب میں. ٹھیک ہے. لوگوں نے ایسا لیا, اس کو دل پہ لے لیا, دل کے اسپتال کو دل پہ لے لیا. سب نے کہا کہ بھئی کوئی فنڈز کی وہ نہیں ہوگا اس میں. اس زمانے میں اظہار الحق تھے ہمارے ساتھ, سیف الدین صاحب تھے, سلیم اظہر تھے, عابد الیاس سے بعد میں شہید ہو گئے وہ. ان سب لوگوں نے ایسا اس کو ٹاپ پرائرٹی پہ رکھ لیا. ہمارے انصار رضی صاحب ہیں, ان سب لوگوں نے کہا کہ نہیں یار یہ دی پروجیکٹ ہے سٹی گورنمنٹ کا, بس یہی ہے. اس کے بعد ہمیں تو کوئی DCO بدلا, میر حسین علی صاحب آ گئے, دوسرے DCO صاحب آ گئے, EDOs چینج ہوئے, کچھ بھی ہوا. الحمدللہ آپ دیکھیے 2002 میں میں نے تجویز پیش کی مڈ میں, اگست میں, اور اس کے بعد اس کا ایک 400-500 پیج کی فیزیبلٹی بنائی گئی. ڈاکٹر خالد نے تو اس کو ایسا اوڑا کہ صبح دوپہر شام بس وہ سارا گھر, ساری ایکٹیویٹیز ایک طرف, بس KIHD اور ڈاکٹر خالد دی, ایسے ہو گیا وہ. ٹھیک ہے, بڑی بات. تمام لوگوں نے بے پناہ تعاون کیا, سارے عملے نے, تمام لوگوں نے. اور ہم نے میرا خیال سے وہ جون 2005 یعنی 2002 کے شروع سے مڈ سے لے کر سپٹمبر میں میٹنگ ہوئی تھی, اور جون 2005 میں جو ہے نا یہ جو پہلی بلڈنگ ہے KIHD کی. اچھا ہوا یہ کہ بنایا کہاں جائے گا, یہ بھی مسئلہ تھا, کہاں بنایا جائے گا. تو ہم نے کہا سر سینٹرل ڈسٹرکٹ میں بناتے ہیں, فیڈرل ایریا میں. میں خود کیونکہ رہتا تھا فیڈرل ایریا میں, ڈاکٹر خالد تھے فیڈرل ایریا میں, تو ہم سب کا ایک علاقہ تھا ڈسٹینس, کیونکہ جناح کی طرف تو تھا ہی نا, تو ایگزیکٹلی پھر یہاں نارتھ کراچی, نارتھ نازل لیاقت آباد, اس کا ایک وہاں پر ایک اصل میں بلڈنگ تھی جو اس زمانے میں خالی پڑی ہوئی تھی. ٹھیک ہے. اس میں اصل میں KMDC جو ہے نا, کراچی میڈیکل ڈینٹل کالج, اس کی وہ پہلی عمارت تھی. اس میں جناب ہم نے کہا کہ بھئی پہلا جو بلاک ہے نا یہاں شفٹ ہوگا, ہم یہاں بنائیں گے, اسے رینوویٹ کریں گے. تو اس کو پھر ظاہر ہے انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ نے پورا ڈیزائن کیا اس کو. اس دوران میں اکوپمنٹ خریدا گیا. آپ کو میں لطیفہ سناؤں, یہ جو اینجیوگرافی اینجیوپلاسٹی کی مشین ہوتی ہے, توشیبا کمپنی کی شاید مجھے یاد پڑتا ہے, مشینیں پرچیز کی ہم نے. سٹی گورنمنٹ کی اور KMC کی تاریخ میں کچھ ایسے واقعات ہوئے ہیں جو لوگوں کو معلوم نہیں ہے, لیکن وہ ہسٹورک ایونٹس ہیں. ہم نے کیا کیا, ہم نے کہا بھائی ہم ڈائریکٹ پرچیز کریں گے, یعنی ہم امپورٹ کریں گے, سٹی گورنمنٹ امپورٹ کرے گی. نارملی کیا ہوتا ہے کہ سرکاری محکمے جو ہے نا LC نہیں کھولتے. ٹھیک ہے. وہ تھرڈ پارٹی سے پرچیزنگ کرتے ہیں. اس میں کیا ہوتا ہے کہ 40% تک ٹیکس پے کرنا پڑتا ہے. یعنی اگر آپ کو ایک مشین خریدنی ہے نا اور آپ خود خریدیں تو گورنمنٹ آپ سے تو ٹیکس نہیں لے گی, آپ سرکاری ادارے ہیں. لیکن اگر کوئی سپلائر دے گا تو 40% اس میں ایڈ کرے گا. تو ہم نے خان صاحب سے کہا کہ بھائی ہم تو امپورٹ کریں گے. بہت یعنی مسئلے ہوئے. ظاہر محکمے نے کہا کہ ہمارے تو رشوت ماری جائے گی. اور ان کی مخالفت کے باوجود یہ ہوا کہ کیونکہ خان صاحب ایک یکسو تھے اور سب لوگ, ہم لوگ بالکل یکسو تھے کہ بھائی امپورٹ کرنا ہے ہمیں. تو لوگوں نے پھر تعاون کیا, کسی نے خوشی سے, کسی نے مجبوراً. تو الٹیمیٹلی اکوپمنٹ امپورٹ ہوا. وہ امپورٹ ہو گیا اکوپمنٹ, تقریباً 2.25 کروڑ کی اینجیوگرافی کی 2 مشینیں آ گئیں. 2 مشینیں. ایک رات مجھے فون آیا خان صاحب کے آفس سے, 9 بجے کا وقت ہوگا, میں گھر پہنچا ہی تھا. اس زمانے میں فیڈرل ایریا میں 8 نمبر میں جو الطاف بھائی کا علاقہ ہے نا وہاں رہا کرتا تھا. تو مجھے فون آیا کہ بھائی خان صاحب نے کہا بھائی فوراً آ جاؤ. اچھا جی.
میں واپس چینج بھی نہیں کیا تھا ابھی, پہنچ گیا سیوک سینٹر. تو وہاں ایک میٹنگ ہو رہی تھی, اس میں ڈی سی او صاحب اور ای ڈی او ہیلتھ اور کئی سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے. تو مجھے خان صاحب نے کہا کہ بھائی یہ کیا چکر ہے, یہ کبھی کیا ہو گیا خان صاحب. کہنے لگے یار تم لوگوں نے یہ 2.25 کروڑ کی مشین خریدی ہے, یہ تو 2.25 کروڑ کی نہیں ہے, ڈی او صاحب بتا رہے ہیں. تو میں نے کہا سر کتنے کی مشین ہے؟ کہنے لگے تو 5-6 کروڑ روپے کی ہے. اچھا. تو میں نے کہا پھر؟ کہنے لگے کہ بھائی یہ تو بڑا مسئلہ لگ رہا ہے اس کے اندر. تو میں نے کہا اچھا. میں جو ہے نا ای ڈی او صاحب ایس ایم سی کے سینئر تھے, میں ان کو نہیں جانتا تھا. تو وہ میرا نا پیچھے ٹیبل کے نیچے سے میرا گھٹنا جو ہے نا بار بار ہاتھ لگا رہے ہیں گھٹنے پہ. میں نے دیکھا ان کو, پھر اشارہ کیا, انہوں نے کہا باہر چلو. تو میں نے خان صاحب سے ایکسکیوز کر کے خان صاحب وہ باہر گیا. تو لٹرلی انہوں نے ہاتھ جوڑ لیا میرا, یوں کر کے ہاتھ جوڑ لیا. ہاں ای ڈی او یوں کر کے, میں نام نہیں لوں گا ان کا, خام بخواہ میں اچھا نہیں لگتا. انہوں نے کہا یار تم میری نوکری تیل کرواؤ گے اور میرے پر تو نیب کا کیس ہو جائے گا. میں نے کہا بھائی سر کیا ہو گیا, کہ ابھی 9 بجے مجھے بلا کے, اور یہ کیا چکر چل رہا ہے, کون سی میٹنگ ہو رہی ہے سر یہ اچانک اس وقت؟ کہنے لگے یار فیاض عالم تم لوگوں نے جو مشین لی ہے نا 2.25 کروڑ کی, یہ ہم نے سندھ گورنمنٹ کے ہاسپٹل کے لیے ایک 6 کروڑ کی خریدی ہے. سیم ماڈل, سیم اکوپمنٹ, سیم کمپنی, سیم برانڈ. تو میں کہا سر میں کیا کروں؟ کہنے لگے یار میری نوکری کا سوال ہے, میں تمہارا سینئر ہوں, فلاں ہوں, ڈھماکہ ہوں. میں نے کہا بھائی دیکھیں آپ جو بھی ہیں ٹھیک ہے, آپ نے الٹا ہمارے خلاف کرنے کی کوشش کی خان صاحب کو, یعنی عجیب بات کر رہے ہو جا کے تم یار کہ اس میں گڑبڑ ہے. گڑبڑ تو آپ نے کی ہے نا, میں تمہاری گڑبڑ کیوں بھگتوں گا؟ صحیح. انہوں نے خیر بڑے پسینہ ہو گئے بیچارے, بڑے پریشان, کیا ہوگا کیا. خیر میں اندر گیا, ڈی سی او صاحب بھی کچھ وہ کر رہے تھے. تو میں نے ان سے کہا کہ سر مجھے ایک بات بتائیے, ایک مشین ہے, اس کی جو کمیٹی ہے انتہائی ہائی پروفائل پرچیز کمیٹی ہے, ٹھیک ہے جی, سمد صاحب, ڈاکٹر مسعود جاوید, فلاں, وہ سب کے سب لوگ ایسے ہیں کہ جن کے اوپر ایک آدمی نیگیٹو رائے نہیں رکھتا. انہوں نے ایک چیز خریدی ہے جن کو استعمال بھی کرنا ہے, وہی ایکسپرٹ بھی ہیں. وہ مشین لی ہے جی 2.25 کروڑ کی, ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ یہ 6 کروڑ کی ہے. تو اس میں مجھے بتائیں کہ ہم ڈیفالٹ میں ہیں کہ یہ ڈیفالٹ میں ہے سر؟ اچھا ایسا لگا کہ نا کہ بم گر گیا ہو بالکل. ڈی سی صاحب کا تو چہرہ لال ہو گیا. ان کو آگے سمجھ میں, وہ سمجھدار آدمی تھے. اچھا خان صاحب نے کہا یار یہ کیسا آدمی ہے یار, یہ یعنی خود کرپشن کر رہا ہے, خود 2 نمبری کر رہا ہے, کر کے آیا ہوا ہے, اور ہمارے لوگوں پہ الٹے سیدھے الزام لگا رہا ہے. اس کے بعد تو میٹنگ کا ہو گیا ماحول چینج. ٹھیک ہے, پھر تو خان صاحب نے وہ سنائی, پھر ڈی سی صاحب نے وہ سنائی, لٹرلی ان صاحب کو کمرے سے نکال دیا گیا. اچھا تو بھائی یہ ہے سرکار ہے نا, سرکار وہی بول ہالی ووڈ بالی ووڈ کی فلموں کی طرح ہوتی ہے, جہاں ایسی کرپشن ہوتی ہے, اوپر سے کرپشن کر کے ڈھٹائی کے ساتھ, یعنی حق سمجھا جاتا ہے کہ کرپشن تو بھائی یہ چھوٹی سی مثال بتا رہا ہوں آپ کو. خیر اللہ کا شکر ہے کہ وہ اس دوران پہ ہم نے جو ہے نا ای ٹی ٹی کی مشینیں خریدیں, وہ ایک پرچیز کمیٹی بنائی خان صاحب نے, اور تقریباً کئی کروڑ روپے کا اکوپمنٹ. اس دوران میں دیکھیں ہماری جو سٹی کونسل تھی نا, اس کا بھی بہت اچھا وہ رہا. یہ سعید غنی صاحب تھے, مسلم پرویز صاحب, ساری پارٹیاں, کیونکہ کے آئی ایچ ڈی ایک ایسا پروجیکٹ بن گیا جس کو پورے شہر کے سب لوگوں نے اون کیا الحمدللہ. کراچی کے لیے بن رہا ہے جی. اچھا یہ جو آپ سنتے ہیں نا آج کل کے NICVD یہاں بن رہا ہے, NICVD وہاں بن رہا ہے, پھر اس پارٹی نے یہ کر دیا, یہ کانسیپٹ بھی ہمارا دیا ہوا تھا. ہمارے سے مراد یہ تھا کہ جو ہمارے سمد صاحب تھے, ڈاکٹر خالد تھے, خالد خاص طور پہ میں خالد کا نام اس لیے لیتا ہوں کہ خالد کو تو بڑا بھگتنا پڑا ہے پروجیکٹ, یعنی بعد میں اس کی عباسی سے نوکری سے ٹرمینیٹ کیا گیا, اسے انتقام لیا گیا باقاعدہ, اس کو بھاگنا پڑا. اگر وہ یہاں رہتا تو مار دیا جاتا, لٹرلی بتا رہا ہوں آپ کو میں, اگر وہ یہاں رہتا ہے نا تو اس کو مار دیا جاتا. اس کو الٹیمیٹلی اس کی نوکری ختم ہوئی, اسے انتقام لیا گیا کہ تم نے کیوں بھائی کہ آئی جی بنا دیا, ٹھیک ہے جی. اور الٹیمیٹلی آج وہ سعودی عرب میں ہیں, جاب کر رہے ہیں. عباسی کی جاب تو ان کی ختم ہو گئی اس چکر میں. انہوں نے جناب جو ہے نا ایک کانسیپٹ دیا کہ شہر میں اگر کسی آدمی کو فرض کریں چیسٹ پین ہو, جو ایک کامن سی بات ہے, آپ آئے دن دیکھتے ہی ہیں یار, تو اس کو نا 10-15 منٹ کے اندر ہسپتال پہنچ جانا چاہیے. اس کا طریقہ یہ تھا کہ ہم نے 10 ٹاؤن میں چیسٹ پین سینٹر پلان کیے. صحیح ہے, سیٹلائٹ کلینک ٹائپ ایک چیز. جو یہ چیسٹ پین سینٹر کہ بھائی یہاں پر جو ہے نا آپ جائیں تو آپ کی ECG ہو جائے, ایون اینجیوپلاسٹی تک ہو جائے. ہاں سرجری, کارڈیک سرجری کے علاوہ وہ ایک سیکنڈری کیئر ہاسپٹل ہوتا تھا. صحیح. اچھا 2 ہاسپٹل مطلب اس کا ہم نے سمجھ لیں سنگ بنیاد رکھ لیا, ان کی بلڈنگز کا ہم نے انتخاب کر لیا, کیونکہ شہر میں بہت ساری عمارتیں تھیں جو خالی پڑی تھیں. بھائی کوئی ہیلتھ فیسلٹی ہوئی وہ خالی پڑی ہوئی تھی, ٹھیک ہے. تو ایک کورنگی میں اور ایک ماڈل کالونی میں, ملی ٹاؤن میں اور کورنگی میں ہماری محترمہ عائشہ منور صاحبہ ہیں, اس زمانے میں رکن قومی اسمبلی تھیں. تو ہم نے عائشہ بھائی سے کہا کہ بھائی آپ کا جو فنڈ ہے نا اس کو ہم کورنگی میں چاہتے ہیں آپ ڈائیورٹ کر دیں. تو ایک تقریب منعقد ہوئی
اور اگر نعمت اللہ صاحب کی گورنمنٹ رہتی تو 10 چیسٹ پین سینٹر ہمارا بنانے کا ارادہ تھا، اور میں سے 2 سمجھ لیں کہ آئیڈینٹیفائی ہو گئے تھے، بلڈنگس ہو چکی تھیں، اس کا سنگ بنیاد رکھا جا چکا تھا. بدقسمتی کیا ہوئی اس پورے کھیل میں، جو جسے میں ہمیشہ مطلب مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ میں رہتا ہوں وہیں ہوں نا، گزرتا ہوں جب میں آتے آتے، تو میں ایک حسرت بھری نگاہ سے دیکھتا ہوں کہ یار ہم نے کیا سوچا تھا، کیا ہوا. دیکھیں KIHD کے سامنے سے KIHD جو ہے نا، اس کو ایک اسٹیٹ آف دا آرٹ کارڈیک ہاسپٹل بننا تھا، ٹرشری کیئر ہاسپٹل. یعنی اسی زمانے میں ایک کمپنی ہے نقوی اینڈ صدیقی، ٹھیک ہے، ان سے رابطہ کر کے 400 بیڈ کا ہاسپٹل ہم نے ان سے کہا کہ بھائی آپ اس کی فیزیبلٹی بنا دیں. انہوں نے اس پہ کام شروع کر دیا، جو بعد میں بنا، جب مصطفیٰ کمال صاحب آئے تو بن بھی گیا نا. مصطفیٰ کمال نے غلطی کی یا جان بوجھ کے کیا، یا کلچر ہے ان کی پارٹی کا، ان کا بھی پیپلز پارٹی کا بھی. سب سے بڑی بدقسمتی تو یہ ہے نا کہ وہ سرکاری اداروں کو اپنی پارٹی کی جاگیر سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے، ان بھائی نے کیا کیا جب وہ ناظم بنے، ایک تو یہ غلط سلط باتیں کی کہ یہاں کچھ نہیں ہو رہا تھا اور فلاں، ایک نیگیٹو باتیں، کیونکہ میڈیا پہ ان کا غلبہ تھا تو جو بولتے وہ آتا تھا. وہ ایک چوکیدار تھا جی، وہ آتا تھا دروازہ کھولتا. بھائی میرے پاس عبدالصمد صاحب کی آج ٹی وی کی ویڈیو موجود ہے، ٹھیک ہے، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ 500 انجیوگرافی انجیوپلاسٹی ہو چکی ہے یہاں سے. اچھا ریٹ کیا رکھا تھا ہم نے اس کا ریٹ رکھا تھا 3,000 روپے انجیوگرافی کا، 3,000 روپیز، اور 35,000 روپے انجیوپلاسٹی کا، یہ ریٹ تھے. اور ڈاکٹر سمد، ڈاکٹر عبدالحق، اس طرح کے لوگ سب سے بڑے لوگ ہیں، وہ پاکستان کے سب سے بڑے لوگ تھے نا جی، وہ وہاں پر انجیوگرافی انجیوپلاسٹی کر رہے تھے. اور وہ کام شروع ہو چکا تھا. جو پہلی انجیوپلاسٹی ہوئی تھی وہ بلوچستان سے ایک پیشنٹ آیا تھا، اس کی انجیوپلاسٹی ہوئی تھی. ان صاحب نے کیا کیا، وہ پولیٹیکل اپوائنٹمنٹس کر دیے، 20-21 تو گائنیکالوجسٹ اپوائنٹ کر لیے، جن کا کوئی وہاں پہ لینا. بھائی آپ اندازہ کریں، میری خود ایک وائف کی دوست ہیں، جب میں نے ان سے ملا میں نے کہا تم نے گائنی میں MCPH کیا ہوا، تم کیا کرو گی وہاں پر، سرکاری نوکری اتنی اچھی چیز بھی نہیں ہے کہ آپ وہاں چلے جاؤ. تو انہوں نے خیر ریزائن کر دیا. لیکن وہ 20 کے قریب لوگوں کو بعد میں جب پریشر آیا میڈیا کا تو ان کو نکالنا پڑا. لیکن وہ پورا کا پورا اسٹاف انہوں نے پولیٹیکل بھرتی کر لیا. الٹیمیٹلی یہ ہوا کہ وہ جو KIHD تھا، جس کو ایک اسٹیٹ آف دا آرٹ کارڈیک سرجری کارڈیالوجی کا انسٹیٹیوٹ بننا تھا نا، وہ پولیٹیسائز ہو گیا. اور دیکھیں سیاسی کارکن کو جب آپ میرٹ سے ہٹا کے بھرتی کر دیتے ہیں، بھائی وہ کام نہیں کرتا، وہ تو عام طور پہ گھوسٹ امپلائی ہوتے ہیں. تو آج اس ادارے کا جو کراچی کے لیے بنا تھا، کراچی کے لوگوں نے بنایا تھا، آج وہ ادارہ، اس کی کارکردگی بہت پور ہے. اور میں بھی اگر مجھے ہونا کسی کو پیشنٹ کو، تو میں بھی اسے کہتا ہوں کہ یار تم NICVD چلے جاؤ. تو وہ پولیٹیکل بھرتیوں کی وجہ سے وہ انتہائی شاندار ادارہ، اس کی پرفارمنس وہ نہیں رہی جو ہونی چاہیے تھی. تو یہ انفارچونیٹ ہے. تو ڈاکٹر صاحب آپ کا ایک بڑا کام یہ سمجھیں کہ جو میری بکس میں کام آپ نے جو کیا وہ یہ کہ آپ نے قرآن کے اوپر کافی سارا، جیسے کہتے ہیں کہ اس کو ڈیجیٹائز کرنے میں، اس کی آڈیو ریکارڈنگ کے اندر اس کے، اور تو وہ آپ کے ذہن میں کیسے کام آیا؟ میرے خیال میں جن کو نہیں پتہ ان کو ایک تو آپ بتائیں بھی کہ آپ نے کیا کیا، اور وہ آپ کے ذہن میں کیسے آیا اور کس کی کام کی ضرورت کیوں پڑی؟ میں اور میری وائف جو ہے نا، ہم حج کی سعادت ہمیں نصیب ہوئی 2009 میں. تو ہم وہاں حج پہ گئے تو وہاں 2 کام ہوئے، اور دونوں عجیب و غریب طریقے سے ہوئے. میں نارملی بہت، میرے پاس نا کلاس 7th 8th سے کیمرہ ہے ٹھیک ہے گھر پہ، ٹھیک ہے، تو مجھے فوٹوگرافی کا شوق بھی تھا، تھوڑا سا ٹریننگ بھی کی ہوئی تھی. تو میں جب بھی کہیں ٹریولنگ پہ جاتا ہوں نا، کیمرہ ساتھ ہوتا ہے میرے نارملی. تو میں جب ہمیں 21 دن کا ایک پیکیج پہ ہم حج پہ گئے، تو میں نے وائف نے مجھ سے کہا کہ کیمرہ نہیں رکھا آپ نے. میں نے کہا 21 دن کے لیے آپ حج پہ جا رہے ہیں، وہاں بھی تصویریں کھینچیں گے کیا؟ لعنت بھیجیں گے، کیا ضرورت ہے ہر جگہ کیمرہ لے کے آنے کی؟ اس نے کہا اچھا بھائی تو تبدیلی آ رہی ہے، ٹھیک ہے، کم از کم یہاں چھوڑ دیا. اس نے کہا چلے یار یہ تو بڑی اچھی بات ہے، کیونکہ جو ہے نا. تو بہرحال ہوا یہ کہ جب ہم لوگ کراچی ایئرپورٹ پہنچے نا، تو ایک فیملی تھی جو پشتو اسپیکنگ فیملی تھی. تو مجھے اندازہ ہوا کہ انہوں نے نا، ان کو حج کے بارے میں معلومات بہت کم ہے بات چیت سے. وہ کوئی دیر کے کوئی اسکول ٹیچر صاحب تھے، ٹھیک ہے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ سر یہ چیزیں آپ نے پڑھی، آپ نے ٹریننگ کی؟ انہوں نے کہا نہیں، کوئی ٹریننگ نہیں کیا بھائی. تو مجھے جھٹکا لگا. میں نے کہا یہ بندہ حج پہ جا رہا ہے، اس نے پیسے جمع کیے ہوں گے، اور یہ اس نے ٹریننگ نہیں کی ہے، تو یہ کیسے کرے گا حج؟ یہ خیر ہم وہاں پہنچے. جب ہم وہاں پہنچے، عمرہ کیا. اب وہ کچھ لوگ جو ہے نا آپ کا احرام پکڑ کے کہ سائیں یہ، کچھ لوگ ٹکرا گئے جو ہمارے انٹیریئر سندھ کے تھے، سائیں یہ کیسے کرتے ہیں؟ تو مجھے اور احساس ہوا. میں نے کہا اس کا مطلب ہے لوگوں کو حج کرنا نہیں آ رہا، اویئرنیس، یا عمرہ کرنا نہیں آ رہا، اور کچھ چیزیں نہیں آتی. ٹھیک ہے جی، بہت سے لوگوں کو نہیں آتی. اب میں نے، ہمارے ایک دوست ہیں ڈاکٹر ماجد حامد، ٹھیک ہے، ڈاکٹر احمد ہیں ان کے بڑے بھائی.
تو وہ وہاں منا میں رہتے تھے اس زمانے میں، ان کی ڈیوٹی تھی ہاسپٹل میں. تو میں ان کے پاس گیا، میں نے کہا یار ماجد بھائی وہاں تو یہ صورت حال ہے، حج میں کچھ ٹائم باقی تھا، تو تمہارے ذہن میں کیا ہے؟ میں نے کہا ایسا کرتے ہیں کوئی ویڈیو بناتے ہیں اس کی، سکھاتے ہیں لوگوں کو. تو میں نے ان سے لیے کچھ پیسے ادھار. میں نے کہا مجھے کچھ پیسے ادھار دے دیں، کیونکہ میں تھوڑے پیسے لے کے گیا تھا. ظاہر ہے. تو میں نے خریدا ایک ویڈیو کیمرہ وہیں سے. ہاں وہیں سے ایک ویڈیو کیمرہ خریدا. ٹھیک ہے جی. اور اس کو اپنے نا ایک سائڈ کے بیگ میں ڈال لیا. اب میں فرض کریں کہیں بھی کچھ کر رہا ہوں نا، طواف کر رہا ہوں، رمی کر رہا ہوں، جہاں پہ بھی جا رہا ہوں، پیدل ہم نے حج کیا تو ہم نے کچھ تھوڑی تھوڑی ویڈیو بنا لی. اب میں واپس کراچی آیا. اچھا اس دوران میں کیا ہوا، ہوٹل میں تلاوت آ رہی ہوتی تھی قرآن کے مختلف قاریوں کی. تو میں نے نا ایک مشاری بن راشد کی تلاوت سنی. میں نے کہا یہ کون قاری ہے بھائی، یہ کیسے قرآن پڑھ رہا ہے؟ اس سے ہم تو جن قاریوں کو سنتے تھے وہ تو سدیس صاحب، شریم صاحب اور لوگ جو تھے. تو مجھے لگا کہ بھائی ایک نا نیا طریقہ ہے قرآن پڑھنے کا، اتنا ٹھہر ٹھہر کے. مجھے بڑی پسند آئی وہ تلاوت. جب میں کراچی واپس آیا تو ایک تو میں نے ایک صاحب کو دکھائی وہ ویڈیوز کہ یار یہ بنا کے لائے، تو اچھل پڑے وہ جیو میں تھے. وہ اچھا کہنے کہ تم نے بنائی ہے؟ میں نے کہا جی. کہنے کہ یار میں تو پتہ نہیں کتنے سال سے میڈیا، میری بڑی خواہش تھی کہ حج پہ کوئی کام کرے، وہاں تو ریکارڈنگ الاؤ نہیں کرتے، تمہیں کیسے الاؤ کر دیا؟ میں نے کر دیا. ایک آدھ دفعہ روکا تھا وہاں کے پولیس والوں نے، تو ان کو میں نے بولا کہ بھائی میں فلاں ہوں، ڈاکٹر ہوں، اور جو ہے نا تو اس لیے بنا رہا ہوں لوگوں کو سکھاؤں. تو انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے 5-6 منٹ بنا لو یار، لیکن زیادہ نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ورنہ وہ روک لیتے. بالکل روکتے بھائی. میرے سامنے انہوں نے لوگ ایک آدھ کا تو کیمرہ پھینک دیا. بالکل ایسی. تو اللہ کا شکر ہے ہو گیا سر. اس کے بعد پھر میں بیٹھا تھا ایک دفعہ ڈاکٹر ظفر اقبال، نوفل اور ایک سے مرحوم شکیل بھائی جو ڈیزائننگ کا ان کا ایک نا پرنٹنگ کا کام تھا. تو میں نے ان سے کہا کہ شکیل بھائی میں نے وہاں نا ایک قرأت سنی تھی، بڑی زبردست قرأت تھی یار. وہ کہنے لگے مشاری بن راشد ہوگا وہ. میں نے کہا جی مجھے تو نہیں پتا کہ. تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں تمہیں سناتا ہوں. انہوں نے اپنا کمپیوٹر آن کیا، مجھے سنائی تلاوت. میں نے کہا بھائی یہ مجھے چاہیے سی ڈی ہے. تو انہوں نے مجھے USB میں کاپی کر کے دے دیا. وہاں ایک اور صاحب بیٹھے تھے، وہ بھی جیو میں جاب کرتے تھے، وہ ایڈیٹنگ کی جاب کرتے تھے وہ. تو ان کو میں نے کہا کہ یار یہ جو ہماری مسلم سجاد صاحب لوگوں نے جو CD بنائی ہے نا مولانا کی، اس میں تلاوت تھوڑی سی منوٹنس سی لگتی ہے تو بہت زبردست. جی تو اس کو نا اس سے ریپلیس کر دو یار. اس نے کہا میں اتنے پیسے لوں گا. میں کہا لے لو پیسے یار، کر دو یہ کام. وہ کیا ہوا، آپ دیکھیں کام ہوتے کیسے ہیں. اللہ میاں کوئی کام آپ سے کرانا چاہتے ہیں نا تو خود ہوتے چلے آتے ہیں، آپ کو تو پتہ بھی نہیں ہوتا. ہوا یہ کہ ہم نے ان کو کچھ پیسے دے کے وہ کام کروا لیا، تلاوت چینج ہو گئی. اب وہ اس کی CD لے کر میں پہنچا ادارہ نور حق. یہ تلاوت اور ترجمے والی CD ہے مولانا مودودی کے ترجمے کی، جس میں پہلے تھی حذیفی صاحب کی تلاوت، اب لگ گئے مشاری کی تلاوت. بالکل ٹھیک ہے. تو مشاری سے اس زمانے میں لوگ واقف نہیں تھے پاکستان میں، وہ نیا نیا مشہوری ان کی ہونا شروع ہوئی تھی، اور پاکستان میں تو بالکل بھی نہیں تھی. وہاں ہوتے تھے شمیم صاحب جو آڈیو ویژول کے انچارج تھے. ان کو میں نے کہا کہ سر یہ CD بنائی ہے. کہنے کہ کیا ہے سناؤ. تو ہم نے ان کو سنا دیا جناب. کہنے بہت زبردست ہے تلاوت، یہ تو کیا کرنا ہے اس کا. میں نے کہا سر آپ کے حوالے ہے. تو اس سے کچھ ہی دنوں کے بعد یہاں پر جو ہے نا یہ بک فیئر ہوتا ہے نا جو جی وہ ہونے والا تھا. صحیح ہے. تو کچھ پیسے میں نے لا کے دیے، کچھ انہوں نے لا کے دیے، کچھ ڈاکٹر واسع نے لا کے دیے. تو مل جل کے کوئی 10,000 CDs بنائی گئیں، اور شمیم صاحب نے بطور گفٹ ہر ایک کو ایک ایک CD دے دی. جو آ رہا تھا اس کو ایک CD مل رہی تھی. تو آپ اندازہ کریں کہ کراچی میں اگر 10,000 گھروں تک وہ CD پہنچ گئی تو اس کے بعد تو بھائی وہ مشہور اس کو ہو ہی جانا تھا. صحیح. اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ مجھے عرفان اللہ والا کا ایک دن فون آیا کہ یار ڈاکٹر صاحب آپ نے کیا وہ YouTube پہ ڈال دیا. میں صاحب مجھے تو YouTube پہ ڈالنا نہیں آتا ہے کوئی چیز بھائی. تو انہوں نے کہا نہیں وہ تو یار بہت لوگ دیکھ رہے ہیں YouTube کے اوپر. تو مجھے پھر وہ دیکھا میں نے YouTube کے اوپر کسی نے ڈالا ہو تو ملینز کے اندر ویوز آ گئے تھے. میں حیران ہو گیا کہ بھائی مولانا کی جو ترجمہ قرآن ہے اس کو ایسی زبردست وہ مل رہی ہے پذیرائی کہ دنیا بھر میں لوگ دیکھ رہے ہیں، کامنٹس کر رہے ہیں. مجھے بڑی خوشی ہوئی. تو اس کے بعد نا میرا پھر ایک انوالومنٹ ہو گیا. میں نے سوچا کہ یار یہ تو بڑا اچھا کام ہے. اچھا اس دوران میں کیا ہوا کہ ڈاکٹر محمود غازی صاحب تشریف لائے ہوئے تھے کراچی. ان کا ایک آدھ لیکچر سننے کا مجھے موقع ملا. پھر ان کی کتابوں سے تھوڑا سا وہ ہوا، جو محاضرات سیریز کی کتابیں ہوں ان کی محاضرات قرآنی پڑھنے کا موقع ملا. اس میں ایک جگہ انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ بھائی انسان کو جو حصے اللہ نے عطا کیے ہیں نا ان میں سب سے مضبوط حص، سب سے تگڑی حص جو ہے نا وہ سننے کی حص ہے. ٹھیک ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جب آپ کوئی چیز سنتے ہیں، کوئی گانا سنتے ہیں، کوئی غزل سنتے ہیں، کوئی قوالی سنتے ہیں، ایون آپ تلاوت سنتے رہیں تو آپ کو بہت ساری چیزیں یاد ہو جاتی ہیں. بالکل. انہوں نے فرمایا کہ دیکھیں قرآن بھی جو ہے نا اس لیے سنا کے پہنچایا گیا ہے. بالکل. اب میں نے اس نقطۂ نظر سے قرآن پڑھنا شروع کیا. ہر کچھ آیت کے بعد لکھا ہوا ہے کہ بھئی یہ وہ پیغمبر ہے جو قرآن سناتا ہے لوگوں کو. کہیں لکھا ہوا ہے کہ جی جنوں کے گروہ نے قرآن سنا اور ایمان لے آیا. پھر ذہن میں آیا کہ اچھا یار یہ میرے محلے کا جو موچی ہے
یہ تو پڑھا لکھا آدمی نہیں ہے, یہ پشتو اسپیکنگ آدمی ہے, کیا ایسا تو نہیں ہو جائے گا کہ مجھ سے یہ پکڑ ہو جائے گی کہ بھائی تمہیں تو کہا تھا کہ قرآن پہنچاؤ, تو آپ نے کیوں نہیں پہنچایا اس کو. تو پھر مجھے ٹینشن شروع ہو گئی. میں نے کہا یار ہم لوگ جو ہے پڑھے لکھے ہیں, وسائل ہمارے پاس ہیں, لیکن میرے گھر میں جو ماسی آتی ہے یا اور لوگ ہیں یا میرا ڈرائیور ہے یا اور لوگ ہیں آس پاس, بہت سے لوگ ہیں, وہ تو بیچارے پڑھے لکھے نہیں ہیں. ایون پھر میں نے سوچا یہ کہ بھائی ہم تراویح میں جاتے ہیں تو جو امام صاحب تلاوت کر رہے ہوتے ہیں پیچھے ایک پڑھے لکھے لوگ 100% لوگ ہیں فرض کریں, ان میں سے کتنے لوگوں کو سمجھ آ رہے ہیں. تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ یہ جو میڈیم ہے نا آڈیو کا, یہ بڑا تگڑا میڈیم ہے اگر ہم اس کو استعمال کریں. پھر میری والدہ کا انتقال ہو گیا تو ہم نے سوچا کہ صدقہ جاریہ کے طور پہ کیا کام کرنا چاہیے. مشورہ ہوا گھر میں, تو ہم نے طے کیا کہ بھائی مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا جو ترجمہ قرآن کا سندھی ترجمہ ہے نا, اس کو ہم ٹرانسلیٹ کو ریکارڈ کرا لیں آڈیو میں. اچھا ظاہر ہے دیکھیں میرے لیے یہ کام تھوڑا سا وہ تھا. اچھا میں ایک بات درمیان میں کہنا رہ گیا تھا کہ جب وہ ہماری حج کی ویڈیو بن گئی نا, اس زمانے میں ابو عاقف صاحب جو تھے وہ ڈی جی حج بن گئے, ان کو میں نے بھیج دی, ان کو بہت پسند آئی, کہنے کے کہ یار یہ تو ہماری جو گورنمنٹ کی پرانی ویڈیو ہے اس سے بہتر ویڈیو ہے یہ, چلو ہم چلانا شروع کر دیں. جی ہاں, لیٹسٹ اپڈیٹس آ گئے. اس کے علاوہ پھر وہ سندھی میں نے اس کا ٹرانسلیشن کرایا, پشتو میں, سندھی میں, انگریزی میں. اور وہ ماشاء اللہ پھر یہ ہوا کہ ظاہر ہے دیکھیں پشتو میں تو گورنمنٹ کی بھی نہیں تھی نا کوئی حج کی ویڈیو, نہ سندھی میں تھی نہ انگریزی میں تھی پاکستانی. تو بہت سارے لوگ ہیں جو اس سے استفادہ کرتے ہیں الحمدللہ, ابھی تک بھی کر رہے ہوں گے, اور صدقہ جاریہ ہے وہاں ہوٹلوں وغیرہ میں نا. یہاں کراچی میں جو حج کیمپ ہے وہاں پر حاجی کیمپ, وہاں دکھایا جاتا ہے اس کو. جب پھر ہوا یہ کہ سندھی ترجمہ ہم نے شروع کیا, پہلی دفعہ ریکارڈ کرایا, ظاہر اس پہ بہت پیسے خرچ ہوئے, آڈیو جو وکلس صاحب تھے, جو اسٹوڈیو تھا, لیکن جب ریکارڈ ہو گیا نا مجھے پسند نہیں آیا. اچھا ہاں میں نے کہا پورا قرآن ریکارڈ ترجمہ ہو گیا, آپ کو پسند نہیں آیا؟ سننے میں تلاوت لگائی نا, میں نے کہا نہیں یار یہ مزہ نہیں آ رہا. مزہ نہیں آ رہا, بس مطلب اسٹینڈرڈ جو ہونا چاہیے نا صحیح ہے وہ نہیں ہے. پھر ہم نے پی ٹی وی کے ایک خبریں پڑھتے تھے ایک صاحب, ان کو جناب ان سے ریکارڈ کرایا, پورا قرآن ریکارڈ کرایا, کئی لاکھ روپے خرچ ہوئے. پھر جب مجھے میں نے سنا 1-2 دفعہ, پھر میرے ذہن میں آیا کہ نہیں یار مزہ نہیں آ رہا. اور میرے دوست سے کہنے کہ یار تم کیا چاہتے ہو بھائی, میں نے کہا نہیں آ رہا مجھے مزہ, میں جس معیار کا چاہ رہا ہوں اس معیار کا نہیں ہے. پھر تیسری دفعہ ایک صاحب سے ریکارڈ کرایا, 3rd ٹائم. ٹھیک ہے, وہی پی ٹی وی خبریں پڑھتے تھے, ان کے ساتھ ٹیکنیکل مسئلہ تھا نا کہ وہ آخری لفظ کو بیچ میں منہ میں رکھ لیتے تھے, وہ پڑھتے پڑھتے آخری لفظ غائب ہو جاتی تھی بات. صحیح ہے, وہ ان سے بھی پورا قرآن ریکارڈ ہوا. ہم نے کوشش کی کہ آخری لفظ کو اٹھائیں, سب کچھ کریں, لیکن پھر مجھے مزہ نہیں آیا. تو میرے جو ساتھ لوگ کام کر رہے تھے وہ کہنے کہ بھائی آپ کا اطمینان تو ہوتا نہیں ہے. میں نے کہا میرا اطمینان نہیں ہوتا بھائی, میں چاہتا ہوں قرآن کا معاملہ ہے, ہم کوئی چیز ایکسلنس اللہ کو خوش کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں نا, تو مجھے اس طرح مزہ نہیں آتا بھائی. بالآخر پھر ہم نے جو ایک اور صاحب تھے ڈائریکٹر, ریڈیو پاکستان کے ڈائریکٹر تھے, جو سندھی کے سب سے ٹاپ ووکلسٹ تھے, ان سے رابطہ کرایا ایک صاحب نے. پھر ان سے ہم نے ریکارڈ کروایا. الحمدللہ وہ اس وقت جو سندھی میں تراجم ریکارڈ ہوئے ہیں وہ سب سے بہترین ترجمہ ہے. اور بے شمار لوگ, میں آپ کو چھوٹا سا واقعہ سناؤں, جو حافظ قرآن تھے ہمارے سعید سینڈو صاحب, جنہوں نے سنا تھا اور بعد میں اس کی یعنی وہ بھی کیا کریکشن وغیرہ بھی, کیونکہ پڑھنے والے تو ظاہر ہے کہ ایک ریڈیو پاکستان کے آدمی تھے, بعض الفاظ ان کو نہیں آ رہے تھے, تو ان حافظ صاحب نے ان کو ٹھیک کروایا. وہ کراچی سے منصورہ جا رہے تھے ایک دن, ایک گاڑی پہ بیٹھے ہوئے, تو ان کو کسی نے تلاوت وہاں لگائی USB پہ یا اس پہ, تو انہوں نے مجھے وہاں سے فون کیا گاڑی سے, کہنے لگے ڈاکٹر صاحب پیسے وصول ہو گئے. میں نے کہا کیوں بھائی کیا ہو گیا؟ کہنے لگے کہ یار وہ میں گاڑی پہ جا رہا ہوں, 4 لوگ بیٹھے ہوئے, ہم لوگ اس طرح حیدرآباد سے نا کراچی سے حیدرآباد یا منصورہ وغیرہ جاتے ہیں. تو کہنے لگے کہ بھائی ہم نے جو تلاوت والی وہ بنائی ہے ترجمہ, وہ آ رہا ہے گاڑی پہ ہو رہا ہے. اور جب میں نے ڈرائیور سے پوچھا کہ تم نے یہ کہاں سے لیا یار, تو اس نے کہا کہ جی فلاں علاقے میں جو ہے نا ایک دکان ہے ہندو کی جو ڈاؤن لوڈنگ کرتا ہے, تو وہ لوگوں کو کر کے دیتا ہے یہ. اچھا. میں نے کہا اچھا, تو ظاہر ہے ہمارے لیے تو بڑی خوشی کی بات ہے. اس نے کہا بھائی بہت سے لوگ آتے ہیں میرے پاس. ایسی خبریں موٹیویٹ کر دیتی ہیں آپ کو؟ سر موٹیویٹ ڈیفینیٹلی, کہ اگلا کام بھی اور کوئی ایسا کرنا چاہیے. بہرحال پھر سندھی کا ترجمہ ریکارڈ ہو گیا, پھر پشتو ترجمہ قرآن کا. سر میرا ٹارگیٹ یہ تھا کہ مولانا کا جو ترجمہ قرآن جن زبانوں میں ہوا ہے نا ان کو ریکارڈ کرائیں ہم. ٹھیک ہے. پشتو ترجمہ قرآن میں نے منگوایا. میں پشاور گیا تھا, وہاں مجھے پتہ چلا کہ مردان میں ایک صاحب ہوتے ہیں تخت بائی میں, انہوں نے ترجمہ کیا ہے, تو میں نے پھر وہ ہدیہ کیا, ترجمہ منگوایا یہاں پر, اور اس کو پھر ریکارڈ کیا. ایک صاحب ہیں ڈاکٹر وحید اللہ خان نام ہے ان کا, جن کو یہ لوگ جو ہے نا جو آڈیو کی دنیا کے لوگ ہیں وہ ان کو پشتو کا امیتابھ بچن کہتے ہیں وہ. اچھا, مطلب بہت ہی ہائی لیول کرتا. پھر میں نے پھر کرنا یہ شروع کیا کہ اچھا بھائی سب سے مہنگا آدمی کون ہے, سب سے ٹاپ آدمی کون ہے, نمبر 1 بندہ کون ہے. تو انہوں نے کہا بھائی وحید اللہ خان صاحب ہے پشتو کے. ان کو بلایا, بہت ہی اچھے آدمی ہیں, بہت ہی نفیس آدمی ہے وہ. ان سے ملا, میں نے کہا سر یہ ریکارڈ کرنا ہے.
انہوں نے کہا جی کر دوں گا، جو بھی ظاہر ہے ان سے طے ہوا، تو وہ طے ہوا، وہ ریکارڈ ہو گیا. اس کے بعد پھر انگریزی ترجمہ ریکارڈ کروانا تھا مولانا کا، جو ظفر اسحاق انصاری نے کیا تھا. تو میں نے بڑی کوشش کی کہ پاکستان سے باہر ریکارڈ ہو جائے، انگلینڈ میں یا امریکہ میں، لیکن ظاہر یہ تھوڑا سا ایسا کام ہوتا ہے نا، اس میں ہر ایک کا انٹرسٹ نہیں ہوتا. صحیح. تو یہاں ہوتے نعیم سلطان صاحب. اچھا. یہ بھی پہلے پاکستان ٹیلی ویژن پہ خبریں پڑھتے تھے، بیسیکلی بزنس مین ہیں، دلی برادری کے آدمی ہیں یہ. ان سے رابطہ ہوا تو انہوں نے پڑھا وہ ترجمہ، تو وہ بھی ترجمہ ریکارڈ ہو گیا. اس کے بعد پھر میں نے سوچا کہ بلوچی ترجمہ ہونا چاہیے. مولانا کا جو لٹریچر ہے نا، اس کا بلوچی میں کوئی ٹرانسلیشن موجود نہیں ہے کسی بھی چیز کا، کسی کتابچے کا، نہ کسی مضمون کا. وہ پھر ترجمہ شروع ہوا، اس پہ بہت سال لگ گئے. یعنی اب تک یہ ہے ترجمہ تو ہو گیا ہے، آج کل اس کی چیکنگ ہو رہی ہے اس کی. اس میں کئی سال اس لیے لگے کہ ترجمہ جب ہوا تو تھوڑا ترجمہ ہوا تھا کہ ایک صاحب باہر چلے گئے، ٹھیک ہے جی، وہ صاحب باہر چلے گئے اور ڈسکنٹینیو ہو گیا. پھر ایک صاحب سے کرایا، پھر میرا اطمینان نہیں ہوا، پھر ایک صاحب سے کرایا، پھر میرا اطمینان نہیں ہوا. تو یعنی کروایا ترجمہ. اس لیے کہ میں پھر پوچھتا ہوں علماء سے کیا ترجمہ کیسا ہے، وہ کہا مزہ نہیں آ رہا بھائی، ہے نا، پڑھنے میں نہیں پڑھنے میں نہیں، ترجمہ وہ تو ترجمہ میں کروا رہا ہوں نا، ٹھیک ہے، وہ تو ترجمہ مطلب موجود نہیں تھا، یعنی ریکارڈنگ تو اگلا مرحلہ ہے. تو ترجمے کا معیار جو ہے نا، اس کے لیے پھر بہت سے لوگوں سے رابطہ ہوا. الحمدللہ اب جا کے ترجمہ مکمل ہو گیا ہے، اس کی چیکنگ ہو رہی ہے، چیکنگ ہو جائے گی تو اس کو ہم ریکارڈ کروا دیں گے. آپ نے اردو میں آڈیو، انگلش میں آڈیو، سندھی میں آڈیو، پشتو میں آڈیو، یہ 4 پروجیکٹس ہو چکے. اب بلوچی میں ایک اور درمیان میں ایک اور کام ہوا کہ میں نے مفتی تقی عثمانی صاحب کا ترجمہ قرآن پڑھا، آسان ترجمہ قرآن. تو مجھے لگا کہ بھائی اچھا ترجمہ ہے یہ، تو اس کو بھی ریکارڈ کراتے ہیں. اچھا، میرا مفتی صاحب سے یا وہاں کوئی آنا جانا کوئی رابطہ نہیں تھا. کچھ اور لوگوں سے تھا، عدنان کاکا خیل صاحب سے، ان لوگوں سے. مفتی صاحب سے کبھی بھی نہیں تھا. میں نے کیا کیا، ایک صاحب سے بات کی، ان کا نام ہے معراج الدین خان، ٹھیک ہے، اور ان سے بولا کہ بھائی ترجمہ پڑھنا ہے. تو ان کا پڑھ دیں گے یار. ہم نے ان کو ایک اسٹوڈیو بک کرایا اور ان کو بلا کے اور ریکارڈ کرا دیا. اس میں ترجمہ میں تلاوت لگائی اور ایک سی ڈی بنا کے ایک لیٹر لکھا کہ جو میں فلاں فلاں ہوں اور میں نے آپ کا ترجمہ قرآن ریکارڈ کروایا ہے، یہ بھجوا رہا ہوں آپ کو. تو جیسے ہی ان کو پہنچا کوریئر سے، اگلے دن مجھے فون آیا، جی ڈاکٹر فیاض صاحب، جی مفتی صاحب نے یاد فرمایا بھائی آپ کو، کل آ جائیں آپ. سر اس سے اچھی بات کیا ہے. میں وہاں چلا گیا تو مفتی صاحب ملے، اور سچی بات یہ کہ مجھے ان سے مل کے بے پناہ خوشی ہوئی. ایک تو بہت سمپل آدمی ہے وہ، ان کا لباس وغیرہ دیکھ کے مجھے لگا جس طرح ہمارے خان صاحب یا غفور صاحب وغیرہ ہوتے تھے نا، جو کپڑے پہنتے تھے سادہ سے، بہت ہی سادہ، سادگی بہت تھی ان میں. صحیح بات ہے. بڑی محبت سے ملے، انہوں نے مجھے گلے لگایا، بڑی دعائیں دیں. کہنے کہ تم کون ہو بھائی؟ میں بتایا ان کو اس طرح سے ہوں، میں جماعت اسلامی کا آدمی ہوں، فلاں ہوں. تو حیران ہو گئے. کہنے کہ میاں میں تو ترجمہ ریکارڈ کروا رہا تھا، یہ خود کر رہا تھا اپنی زبان میں، اپنی آواز میں ریکارڈ کر رہا تھا، لیکن تم نے جو ترجمہ ریکارڈ کیا بہت اچھا ہے، یہ آواز تو بہت اچھی ہے اس آدمی کی، بس ٹھیک ہے جی. انہوں نے پھر مجھ سے پوچھا کہ بھائی کتنے پیسے خرچ ہوئے، تم پیسے لے لو. میں کہا نہیں سر، اس کام کے تو نہیں میں نے کروایا یہ. وہ ترجمہ پھر میں نے دے دیا زاہد چھیپا کو. ٹھیک ہے. زاہد چھیپا کی جو اسلام 360 ہے نا، اس میں کئی سارے تراجم ہوئے ہیں جو میں نے ریکارڈ کروائے ہوئے ہیں. زاہد چھیپا بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اور میں شروع سے ان کے ساتھ ہوں. یعنی اس معاملے میں کام تو وہ کرتے ہیں. مجھ سے جس بھی چیز کی انہوں نے کبھی ڈیمانڈ کی کہ یار فلاں ترجمہ دے دیں، میں نے کہا بھائی اس سے اچھی تو کوئی بات ہی نہیں ہے نا. تو مولانا کا بالکل صدقہ جاری ہے، اور اللہ نے ان کو بڑی توفیق دی. ان کا اسلام 360 ایک غیر معمولی اپلیکیشن ہے. بلکہ اس کے بعد تو یہ بھی ہوا ہے کہ ایک عثمان پرویز ہیں، انہوں نے بنائی اپلیکیشن تفہیم القرآن کی، اور مفتی تقی عثمانی صاحب کے ترجمے کی، ان کو میں نے دے دیا کہ بھائی اس میں آپ یہ آڈیو ڈال دیں. آپ اس پہ ہماری کوئی اجارہ داری تو نہیں ہے، میں نے یہ کام اس لیے کیا بھی نہیں ہے. تو الحمدللہ ابھی لیٹسٹ یہ ہوا ہے کہ امریکہ میں ایک صاحب رہتے ہیں، ان کا نام ہے خالد حمید. ٹھیک ہے. میری اصل میں بہت کئی سالوں سے یہ خواہش تھی کہ تفہیم القرآن ہے نا، تفہیم القرآن تلخیص بھی ایک ہے. صدر الدین اصلاحی صاحب نے مولانا کی فرمائش پہ انہوں نے تلخیص کی تھی اس کی. پہلے وہ پاکستان میں شائع نہیں ہوتی تھی، شارٹر ورژن آف تفہیم. جی تفہیم کی تلخیص جو ہے نا، وہ اس کا ایک نسخہ مجھے ڈاکٹر اورنگزیب سے مل گیا تھا. وہ ان کے پاس موجود تھا، وہ کہاں سے آیا تھا مجھے معلوم نہیں، لیکن ان کے گھر پہ تھا. وہ انہوں نے دے دیا. چاہے ہم اس میں تھے کیا ریکارڈ کرائیں، لیکن ایک بڑا پروجیکٹ ہے نا تفہیم القرآن تلخیص کا حواشی ریکارڈ کرنا. ان سے میرا رابطہ ہوا خالد حمید صاحب سے فیس بک کے ذریعے. سوشل میڈیا کا پازیٹیو اسپیکٹ دیکھیں یہاں پہ. وہ کہاں امریکہ بیٹھے ہیں، میری ان سے آج تک ملاقات نہیں ہوئی ہے کبھی بھی. وہ لمبے عرصے سے امریکہ میں رہتے ہیں. وہ کس فیلڈ کے آدمی ہیں؟ پی ٹی وی پہ خبریں پڑھتے ہیں. پی ٹی وی کے مشہور ترین خبریں پڑھنے والے آدمی ہیں. ان کی آواز، ان کی شکل، ایک بڑے وجیح آدمی ہیں وہ. تو ان سے میں نے کہا کہ سر کبھی ترجمہ قرآن پڑھا آپ نے؟ نہیں یار. اب پڑھ لیں. کس کا ترجمہ پڑھیں بتاؤ یار. میں نے کہا جی تقی عثمانی صاحب کو ترجمہ پڑھ لیں، وہ مل جائے گا آپ کو وہاں پر. تو وہ انہوں نے پڑھ دیا.
ٹھیک ہے. ایک دفعہ اور پڑھ دیا, یعنی پہلے تو پڑھا معراج صاحب نے, پھر یہ پڑھ لیا. پھر کچھ مہینے پہلے ان کو میں نے ریکویسٹ کی, میں نے کہا سر تفہیم القرآن کی تلخیص پڑھ دیں. کہنے بڑا پروجیکٹ ہے لیکن کرتے ہیں یار. اچھا ان کی خاص بات یہ ہے کہ پیسے نہیں لیتے وہ. اچھا. ہاں, یعنی وہ تفہیم القرآن تلخیص پڑھ رہے ہیں, سورہ بقرہ تقریباً مکمل ہو گئی ہے, آواز تو ان کی ایکسلنٹ ہے, یعنی ایک کلاس کے جو لوگ تھے نا پاکستان میں وہ آدمی ہیں وہ, تو وہ پڑھ رہے ہیں ماشاء اللہ, اور ہم یہاں تلاوت لگا رہے ہیں اس میں. اور میرا اپنا ارادہ یہ ہے کہ میں کسی ویب سائٹ پہ نا اس کو اپلوڈ کر دوں گا, جیسے ایسے مکمل ہوتا رہے گا بھائی آپ جائیں ڈاؤن لوڈ کر لیں, اپنے USB میں موبائل میں ڈال لیں. تفہیم القرآن تلخیص جو ہے نا اس کو سننا آسان ہے تفہیم کے مقابلے میں. ٹھیک ہے. بہت ظاہر ہے تلخیص ہے نا جی, تو کوئی بھی آدمی دیکھیے ایک ترجمہ قرآن ہے, ایک تفہیم القرآن ہے, اس کے درمیان کی ایک چیز ہے. جس طرح بیان القرآن ہے یا ڈاکٹر فرد نسیم ہاشمی کا جو ہے نا تفسیر, اسی طرح کی ایک چیز سمجھ لیں, ایک تفہیم القرآن کی تلخیص ہماری آ جائے گی. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہت لوگ استفادہ کر سکیں گے, اور آپ جب سنیں گے نا, میں آپ کو بھیج دوں گا انشاءاللہ, آپ کو مزہ آئے گا. صحیح. اور کبھی کبھی نا رات کو, میں تو لوگوں کو ریکمینڈ کرتا ہوں کہ رات کو نا جب آپ سکون سے بیٹھے ہوئے ہوں, آپ کوئی کام نہ کریں, آپ موبائل کھولیں یا آپ کسی اور سسٹم سے اور تفہیم القرآن تلاوت ترجمہ تفہیم سننا شروع کر دیں. آپ کو انشاءاللہ کچھ ہی عرصے میں نا آپ کو بے پناہ ایسی باتیں آپ کو لگیں گی کہ یار مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا اس بات کا. صحیح ہے. تو الحمدللہ بس جی اللہ نے توفیق دی ہے. پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس اجتماعیت میں ہم جس اجتماعیت کا ہم حصہ ہیں نا, اصل میں یہ اس کی برکت ہے. یہ ہماری اجتماعیت جو ہے نا آپ کو قرآن سے جوڑتی ہے. مسلمان تو ہم سب ہیں, ٹھیک ہے, لیکن یہ اجتماعیت آپ کو پروموٹ کرتی ہے. اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کو پروموٹ کرتی ہے. اس کے علاوہ میں نے کچھ چھوٹے موٹے کام جو ہے نا اس سائٹ پہ, یعنی میڈیا ریلیٹڈ کچھ ڈاکیومنٹریز پروڈیوس کی ہیں. ٹھیک ہے. مختلف شخصیات ہیں, جو افغانی صاحب ہیں یا ڈاکٹر پرویز محمود ہیں, نعمت اللہ صاحب پہ بے شمار چیزیں ہیں. تو ان سب کی ڈاکیومنٹریز جو ہے نا وہ اس لیے میں نے بنا دی ہیں کہ نئی نسل جو ہے, نئی نسل وہ سیاستدانوں کے بارے میں بہت نگیٹو وہ رکھتی ہے. ایسے ہی ہے, وہ چور ہیں, ڈاکو ہیں, پیسے کھاتے ہیں, فلاں ہیں. لیکن جو ہمارے لوگ ہیں سیاست, اب افغانی صاحب ہیں, تو افغانی صاحب جیسا آدمی تو شاید دنیا میں مشکل سے مل سکے. تو ان کے ایک نصر اللہ شجی تھے, ایک آدمی نے جان دے دیا یار اپنے اسٹوڈنٹ بجانے کے چکروں میں. تو ان کی ڈاکیومنٹری میں نے بنائی. تو میں ابھی بھی جو ہے نا, یہ جو پنجاب کے ہمارے ڈاکٹر وسیم اختر صاحب تھے, ان کی ڈاکیومنٹری پہ کچھ کام چل رہا ہے. اس طرح دیر کے جماعت کی جو خدمات رہی ہیں یا اور بھی چیزیں ہیں. تو انشاءاللہ یہ سب کام, چھوٹے موٹے کام جو ہے نا, وہ میں کوشش کرتا ہوں کہ کرتا رہوں, تاکہ جو آنے والے لوگ ہیں, نئی نسل ہے, اس کو پتہ چلے. دیکھیں میں اگین کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جس کو توفیق دیتا ہے نا بھائی, وہی کام کر سکتا ہے, اور اسی کے توفیق سے کام ہوتا ہے. ہمارے اپنے علاقے میں ایک المرکز اسلامی نام کی بلڈنگ تھی, اس پہ قبضہ ہو گیا. 8 سال وہ قبضہ رہا. اچھا, کیونکہ وہ میرا علاقہ ہے فیڈرل ایریا, میں ساری زندگی وہاں رہا ہوں, تو میں تو میری گزرگاہ بھی تھی. تو میں جب دیکھتا تھا مجھے تھوڑی تکلیف ہوتی تھی اس سے کہ یار یہ اس بلڈنگ میں کلمہ لکھا تھا, قرآن کی آیت لکھی ہوئی تھی, اس پہ قبضہ ہو کے سینما چل رہا ہے, سب چھپا دیا انہوں نے. تھے وہ, آپ جانتے ہی ہیں ان کو, پورا شہر جانتا ہے کون لوگ تھے. تو مجھے جو ہے نا بہت زیادہ تکلیف ہوتی تھی اس کی کہ یار اس کو کیسے ختم کرایا جائے. آپ یقین کریں جس سے بات کرو منفی بات کرتا تھا کہ نہیں یہ خالی نہیں ہو سکتا, کوئی کچھ نہیں کرے گی, کوئی کچھ نہیں کرے گا. الٹیمیٹلی میں اتنا اپنی کسی صحافی سے بات کرو کہ یار اس کے لیے خبر لگائیں, وہ کہتا ہے نہیں ان سے کون پنگا لے گا, سیدھا. الٹیمیٹلی ایک دن اچانک یہ ہوا کہ میرے پاس سٹی گورنمنٹ کی پرانی ویڈیوز پڑی تھیں, ان میں سے کچھ ویڈیوز نکال آ گئیں اس پرانی والی بلڈنگ کی جب وہ اس پہ کلمہ نظر آ رہا تھا. بس وہ کسی رات کو لیٹ نائٹ میں دیکھ رہا تھا بیٹھا ہوا, میں کہ یار یہ ہو گیا کام. اس کے بعد پھر میں نے اس کی بڑی تحقیق کی, اسلامک ریسرچ اکیڈمی بیٹھا, پرانے فائلیں نکالیں کہ کب اس کا انوگریشن ہوا تھا, کیا ہوا تھا. پھر اخلاق احمد صاحب کے گھر پہ گیا جو اس کے آئیڈیا دینے والے تھے, ان کا انٹرویو ریکارڈ کیا, ان سے تصویریں نکالیں کہ بھئی عباسی صاحب نے اس کا سنگ بنیاد رکھا تھا. پھر اس کی ویڈیو بنائی, ایک اسکرپٹ لکھا اسکرپٹ. پھر شکیل بھائی سے کہا, شکیل خان صاحب سے, کہ بھئی اس کو نا ذرا فلیٹ وائس میں جذباتی ہو کے پڑھنا ہے اس کو ذرا. پھر وہ میرے گھر پہ چھوٹا سا سیٹ اپ ہے میرا ویڈیو ایڈیٹنگ وغیرہ کا, تو میں نے وہ ویڈیو بنائی, وہ ویڈیو سوشل میڈیا کے حوالے کر دی. اس ویڈیو کو غیر معمولی پذیرائی ہو گئی. وہ ہمارے شمس الدین امجد نے بھی, باقی لوگوں نے, ٹی وی چینل پہ ادھر ادھر. مجھے خود ایک دن میں 10 لوگ واٹس ایپ کرتے تھے. اچھا میرا اس پہ نام تو لکھا ہوا نہیں تھا, میں نے اس کو اس طرح سے بنایا تھا کہ ہر بندہ اس کو اون کر لے. لیکن جب آپ کے پیچھے کوئی نام ہوتا ہے نا, کہ فیاض عالم نے بنائی اور اسد یاد نے بنائی, تو اس کی اونرشپ لمیٹڈ ہو جاتی ہے. صحیح بات ہے. یہ ایسا کام تھا کہ میں چاہتا تھا کہ اس کی اونرشپ نہ ہو, اس لیے کہ وہ مسئلہ میری نظر میں تو ہر بندے کا مسئلہ ہے بھائی. اور اللہ کا شکر ہے پھر مجھے انصار عباسی کی کال آئی, جاوید چودھری سے بات ہوئی, فلاں سے بات ہوئی.
سب لوگوں نے کالم بھی لکھے, مجیبر رحمان شامی صاحب سے بات ہوئی, ہارون رشید صاحب سے بات ہوئی, سب لوگوں نے پروگرامز کریے, اور راتوں رات جو ہے نا وہ جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی پوری دنیا میں. الٹیمیٹلی پھر میں نے خط لکھا چیف جسٹس کے نام, گورنر کے نام, اور نعیم الرحمان صاحب کے پاس گیا. وہ کراچی میں میرے خیال سے امیر اس وقت وہی تھے. تو میں نے جا کے ان سے بولا کہ بھائی, انہوں نے کہا یہ کیا یار, میں نے کہا بھائی سائن کریں, آپ کیا چھوڑیں آپ. انہوں نے کہا ہاں مسئلہ ہی نہیں ہے, یہ تو بہت ظاہر ہے, یہ تو بڑا جذباتی مسئلہ ہے ہمارا, کریں تو کیا کریں, ایک مافیا بیٹھی ہوئی ہے. فرسٹریشن تو ہر ایک کو تھی. تو میں نے کہا خط لکھ دیتے ہیں, اللہ علیہ دیکھیں ہمارا کام ایفرٹ کرنا ہے. لیکن وہ کیونکہ ویڈیو جو ہے نا وہ اتنی پھیل چکی تھی, اتنا پریشر آ گیا تھا کہ وہ چیف جسٹس نے نوٹس لے لیا اس خط کا. نوٹس لیا, جو اس کا پہلی پیشی تھی, میں اور سہیل جمالی گئے تھے اسلام آباد. اچھا. 3 پیشی میں وکیل صاحب تھے ہمارے, انہوں نے کہا بھائی 2 پیشی کی مار ہے, ایسا ہی ایگزیکٹلی ایسا ہوا. دیکھیں یہ بھی جو ہے نا لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ سوشل میڈیا کی طاقت ہے کیا. المرکز اسلامی کسی مظاہرے سے, کسی دھرنے سے خالی نہیں ہوا. کوئی دھرنا کبھی دیا ہی نہیں گیا اس کے لیے, کوئی مظاہرہ کبھی کیا ہی نہیں گیا اس کے لیے. اس کو تو لوگوں نے ہضم کر لیا تھا بس, کہ ہاں یار یہ ہو گیا ہے بس کام یہ. اور اس زمانے میں ظاہر ہے دیکھیے شہر کے حالات جیسے ہوتے ہیں, لوگ روز مر رہے ہیں, یہ چوری ڈکیتی, تو بعض چیزیں پرائرٹی میں آتی نہیں ہیں. وہ میرا کیونکہ علاقہ تھا اور میں اس کو جانتا تھا پہلے سے, میں نے وہ کلمہ دیکھا ہوا تھا لکھا ہوا, مجھے ہمیشہ نہ لگتا تھا کہ یار یہ کیا کیا ان بدبختوں نے, وہ ایک کلمہ آپ اسے چھپا دیں گے, اس پہ ایک دانسری تفسیر لگا دیں گے. تو بس یہ اسی قسم کے لوگ تھے بھائی. تو وہ اللہ کا شکر ہے, پھر کورٹ نے آرڈر دیا, لیکن انفارچونیٹلی دیکھیں آپ وہ آج تک بحال نہیں ہوا ہے وہ. میں کل بھی وہاں گیا ہوا تھا, کوئی پودے لگائے ہم نے وہاں پر. آج کے دن تک بھائی اس کا جو ان بدبختوں نے جن کے حوالے کیا تھا نا, جب وہ گئے تو اپنے ساتھ کرسیاں بھی نکال کے لے گئے, AC کا سسٹم بھی نکال کے. حالانکہ وہاں کرسیاں لگائی تھی سٹی گورنمنٹ نے, وہاں چلر پلانٹ لگایا تھا سٹی گورنمنٹ نے, اور وہ ایک مرکز اسلامی لائبریری کے لیے یا اس کے لیے لگی تھی, پورا ہال ہے سب وہی اسی کے لیے لگی تھی. سر اسی کے لیے لگی تھی. اور نعمت اللہ خان صاحب کے دور میں اس میں چیئرز لگ چکی تھیں. اس پر چلر پلانٹ تھا کروڑوں روپے کا, وہ سب کے سب لے کے چلے گئے وہ. اور کسی نے, یعنی مرتضیٰ آپ صاحب میئر ہیں نا جی, ان کو ایکشن لینا چاہیے. آج کے دن تک اس کا جو پورا ہال ہے نا وہ اندھیرا پڑا ہوا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ ابھی جو کرنٹ پوزیشن ہے کراچی کی, ظاہر سی بات ہے آپ کے جو 2001 سے 5 تک کا ٹائم تھا اور اب تک بہت زیادہ چینجز آ گئے. اس وقت کراچی کے سمجھیں کہ ایک مکس سارٹ آف ایک چیز ہے نا, کچھ ٹاؤنز کسی پارٹی کے پاس ہیں, کچھ ٹاؤنز کسی پارٹی کے پاس ہیں. پیپلز پارٹی کا میئر ہے اور سندھ بھی ان کی گورنمنٹ تھی, اب تو کیئر ٹیکر ہے, اور آگے کیا رہتا ہے صورتحال. اس وقت کراچی کے پرابلمس کو ایڈریس کرنے کے لیے ون ون سچویشن کیا ہو سکتی ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ بھائی کراچی جو ہے نا, کراچی کوئی شہر تو ہے نہیں, یہ دنیا کے 100 ملکوں سے بڑا ملک ہے, شہر ہے. تو ایک ایسا شہر ہے جس کی آبادی 100 ملکوں سے زیادہ ہے. تو اس کے مسائل بھی بہت ہی گمبھیر قسم کے ہیں. مسائل کو حل کرنے کے لیے 2 چیزیں چاہیے, وسائل اور ول. پولیٹیکل ول چاہیے اور وسائل چاہیے. وسائل کی فراہمی کا مسئلہ اس وقت پاکستان کی پوری ریاست کو ہے, پوری گورنمنٹ کو ہے. پیسہ ہی نہیں ہے پاکستان کے پاس. جب پیسہ نہیں ہے تو آپ مسائل حل کیسے کریں گے؟ اب 2 چیزیں ہیں, یا تو اپنی مینجمنٹ کو بہتر بنائیں آپ. اب دیکھیے ایک عام آدمی جو ہے نا, ایک عام آدمی, میرے جیسا ایک عام آدمی, آپ جیسا آدمی, اس سے اگر آپ پوچھتے ہیں مثال کے طور پر تو اس کے مسائل کیا ہیں. کچھ اس کے ذاتی مسائل ہیں, کچھ شہری مسائل ہیں. ذاتی مسائل میں اس کے مسائل ہیں اس کے بچوں کی تعلیم, بجلی کا اور ان چیزوں کا بل, پانی, ٹھیک ہے, سڑکیں ہیں. ظاہر ہے کہ جی اگر وہ نکلے گا باہر تو سڑکیں ہیں, ٹرانسپورٹ ہے. ان میں سے کچھ مسائل ایسے ہیں جو حل ہو سکتے ہیں, کچھ ایسے ہیں جن کے لیے بہت وسائل چاہیے. مثال کے طور پہ ٹرانسپورٹ ہے, بٹ ٹرانسپورٹ کے لیے تو لازمی بات ہے کہ بہت وسائل چاہیے. بالکل. کراچی جیسے شہر میں ماس ٹرانزٹ کے بغیر آپ مسئلہ حل کر نہیں سکتے. ماس ٹرانزٹ کا مطلب بسیں نہیں ہوتا. ماس ٹرانزٹ کا مطلب ہے ٹرین. ٹھیک ہے. ماس ٹرانزٹ کا مطلب ہے کہ 1000 بندے کو آپ یہاں سے لے جائیں, 1000 بندے کو لے آئیں. تو ایسی کوئی سہولت تو اس وقت ہے نہیں. جو لوکل ٹرین کا سسٹم تھا وہ بہت پہلے برباد ہو گیا MQM کے زمانے میں. ٹرانسپورٹ کو اگر آپ کو بہتر کرنا ہے, یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے کراچی میں. دوسرا مسئلہ ہے ایجوکیشن کا, بچوں کی. بھئی سرکاری اسکول تباہ ہو چکے ہیں, اور یہ سرکاری اسکول تباہ ہوئے ہیں 88 کے بعد پولیٹیکل بھرتیوں سے. پیپلز پارٹی اور MQM کا جو ٹریڈ مارک ہے نا وہ سیاسی بھرتیاں ہیں. میں نے گورنمنٹ اسکول سے پڑھا, گورنمنٹ کالج سے پڑھا, گورنمنٹ کے میڈیکل کالج سے پڑھا, فری پڑھا. اور میرے ایسے اس شہر میں بے شمار لوگ ہیں. میں جس علاقے میں رہتا تھا وہ 90 سے 3 منٹ چلے نا تو 90 آ جاتا ہے میرے گھر کے. وہاں ایک بہت بڑا اسکول ہے, بہت بڑا, اس کا نام ہے گورنمنٹ بوائز کمپریہنسو اسکول. ابھی بھی ہے وہ. اس اسکول میں پوزیشنیں آتی تھیں
86 تک بھی کراچی میں پرائیویٹ اسکول تھے کہاں؟ گنتی کے اسکول تھے. کراچی میں کوچنگ سینٹر کہاں تھے؟ گنتی کے کوچنگ سینٹر تھے. لیکن ہوا یہ کہ ان لوگوں نے اس اسکول تک کو نہیں چھوڑا جو ان کے اپنے محلے میں تھا. یہ الزام لگاتے ہیں نا مختلف چیزوں پر، دوسری پارٹیوں پہ، فلاں پارٹی پہ. بھائی جو 9-0 سے 3 منٹ کے فاصلے پر اس کے اپنے علاقے میں اسکول تھا، اس کو کون تباہ کرے گا باہر سے آ کے؟ تو الٹیمیٹلی کیا ہوا کہ کچھ بھی نہیں کیا انہوں نے، پولیٹیکل بھرتی کر دیے. جو بظاہر تو ٹیچر ہے لیکن نہ وہ کوالیفائڈ ہے نہ وہ سنسیئر ہے. تو الٹیمیٹلی کیا ہوا کہ پولیٹیکل ورکر ہے وہ پولیٹیکل ورکر ہے، ڈیوٹی کہیں کرتا ہے، یہاں تنخواہ پکڑتا ہے، اس کو حلال حرام کی تمیز تو ختم کر دی نا انہوں نے. الٹیمیٹلی کیا ہوا کہ سرکاری اسکولوں کا پورا نظام تباہ ہو گیا. پھر کوچنگ سینٹر اگنا شروع ہوئے. میرا ایک مضمون لکھا تھا میں نے جسارت میں کالم، کوچنگ سینٹروں کا شہر. کہاں 3 تھے، کہاں اب 3000 ہو گئے. اور لوگ فخر سے کہ جی فلاں پروفیسر صاحب ہیں، فلاں لیکچرر صاحب ہیں، وہ پڑھا رہے ہیں. بھئی آپ کو تنخواہ ملتی ہے یار، آپ کی نوکری تو حلال کیجیے. کالجز خالی ہو گئے. یعنی کراچی کے کالجز خالی ہیں نا اس وقت، تو پڑھائی وڑھائی تو ہوتی نہیں ہے وہاں پر. سارے کے سارے بچے صبح کالج نہیں جاتے، شام میں کوچنگ جاتے ہیں. تو ایک فیملی پہ نا ہزاروں روپے کا. اچھا اب تو ایک نیا چکر شروع ہو گیا. ایک میٹرک سسٹم ہے، ایک کیمبرج سسٹم ہے. اور کیمبرج سسٹم میں جو لوگ پڑھا رہے ہیں بچوں کو، ان کو اندازہ ہے کہ فیسیں کتنی ہیں. بالکل آپ یقین کریں کہ سرکاری تعلیمی اداروں کی جو بلڈنگز ہیں، چاہے کالج لے لیں چاہے اسکول لے لیں، وہ کراچی کے کسی بھی پرائیویٹ اسکول سے اچھی ہے. بھائی صحیح بات ہے، انفراسٹرکچر تو ہے نا، بڑی بلڈنگس ہیں. انفراسٹرکچر تو ہے. جو ٹیچرز ہیں، ٹیچرز وہ کاغذ پہ کوالیفائڈ لوگ ہیں، ان کے پاس ڈگریاں ہیں، ٹریننگ ہے. ان کی تنخواہیں پرائیویٹ سے 3 گنا زیادہ ہیں. اچھا آپ کنفرم کر لیں. کالجز کی نہیں سر، میں اسکول کی بات کر رہا ہوں. بھائی یہاں جو کراچی میں ایک نارمل اسکول بنا ہوتا ہے نا، اس میں جو ٹیچر کی تنخواہ ہوتی ہے وہ بہت کم ہوتی ہے. اس کے مقابلے میں سرکاری جو ٹیچر ہوتا ہے اس کی تنخواہ 2 گنا 3 گنا زیادہ ہوتی ہے. پکی نوکری ہوتی ہے. انفارچونیٹ یہ ہے کہ بلڈنگ موجود، ٹیچر موجود، ایجوکیشن فری، کتابیں فری. اس کو والدین پسند نہیں کر رہے اور اپنی ان تنخواہوں سے 2 نوکریاں کرنی پڑتی ہیں، قرضے لینے پڑتے ہیں پرائیویٹ اسکولوں میں. نام ہے کہ ہاں بھائی پرائیویٹ ہی پڑھایا یہ جائے گا. کام ٹھیک ہو سکتا ہے اگر نظام ٹھیک لوگوں کے ہاتھوں میں ہو. یہ کام ٹھیک ہو جائے گا. یہ ٹھیک تو اسی وقت ہوگا جب لوگ کم از کم شہروں کے لوگ آنکھ کھول کر ووٹ ڈالیں کہ یار ہم کس کو ووٹ ڈال رہے ہیں. ان کو جنہوں نے ہمارے بچوں سے تعلیم چھین لی. اب ہسپتال دیکھیں، ہسپتال کل سے ٹھیک ہو سکتے ہیں. بھائی اگین ہسپتال، بھائی سرکاری اسپتال جو ہے اتنے بڑے بڑے ہاسپٹل ہیں. اب پیپلز پارٹی کیا کہتی ہے کہ جی SIOT اور انڈس اور وہ جو وہاں انٹیریئر سندھ میں بنا ہوا ہے، ایک 3-4 اسپتالوں کا نام گناتے رہتے ہیں. یار آپ کا جو کلینک ہے، دیکھیے اسد بھائی ہمیں سمجھنا چاہیے اور ہر ایک کو سمجھنا چاہیے کہ 80% لوگوں کا مسئلہ ہوتا ہے پرائمری ہیلتھ کیئر سے حل. ایک بندہ بیمار ہوتا ہے وہ جاتا ہے کلینک پہ، ٹھیک ہے. شہروں میں تو چلو جی لوگ 100 روپے 200 روپے دکھا لیتے ہیں، لیکن گاؤں دیہات میں تو پرائمری ہیلتھ کیئر بھی نہیں ہے. تو الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے، پھر وہاں سے پیشنٹ شہر کی طرف آتا ہے، آپ کے شہر کے اسپتالوں میں لوڈ بڑھتا ہے. الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے کہ بھائی پیشنٹس کو سروسز نہیں مل پاتی ہیں اور لوگ بغیر علاج کے. اب دیکھیں عباسی شہید اسپتال میں ایک آدمی گولی لگ کے گیا، کیجولٹی پڑا ہوا ہے، ویڈیوز بنا رہے ہیں لوگ، شور شرابہ ہوتا رہا، بلیڈ کیا، ریفر کیا کہ مر گیا. ینگ بندہ. بالکل. تو بھائی عباسی شہید اسپتال یا جنا یا سول یا کوئی بھی اسپتال، ان کو ٹھیک کرنے کا صرف ایک طریقہ ہے کہ جو لوگ وہاں اپوائنٹ ہوتے ہیں وہ غیر سرکاری غیر سیاسی بنیادوں پر. دیکھیں سندھ میں جو ہے نا، سندھ میں اپوائنٹمنٹ کا 2 کرائٹیریا ہیں، ایک پرچی یا پیسہ. یا تو آپ سیاسی کارکن ہوں گے پیپلز پارٹی یا MQM کے، یا آپ نے رشوت دی ہوگی 70,000 80 لاکھ، پتہ نہیں کتنی رشوت چلتی ہے. تو بھائی ابھی جو انٹرم گورنمنٹ ہے، اس کے جو ڈاکٹر سعد خالد نیاز صاحب ہیں، جو چیف منسٹر صاحب ہیں نا، میں تو ان سے ہاتھ جوڑ کے درخواست کرتا ہوں کہ اس وقت جو سندھ میں جو سرکاری ادارے ہیں، ہاسپٹل ہیں، پرائمری ہیلتھ کیئر ہے نا، ان میں جو سیٹیں خالی پڑی ہوئی ہیں، یہ بڑا گولڈن چانس ملا ہے ان کو. یہ ان سب کو میرٹ پہ بھرتی کر لیں. بھائی ڈاکٹر سعد صاحب تو میرٹ والے آدمی ہیں نا، انہوں نے تو اپنا تمغہ واپس کر دیا تھا. بالکل. تو یہ ایسے آدمی، ان کو اللہ نے ایک چانس دیا ہے. اور میں تو ان کو ریکویسٹ کروں گا آپ کے پوڈ کاسٹ کے ذریعے کہ جتنی سیٹیں خالی پڑی ہیں نا، 17 گریڈ کی 18 گریڈ کی، ایک تو پروموشن کر دیں میرٹ پر اور نئی بھرتیاں کر لیں میرٹ کے اوپر. تو انشاءاللہ 50% فرق پڑ جائے گا. 50% کا فرق پڑ جائے گا، کیونکہ بہت ساری سیٹیں خالی ہیں. اب باسی شہید اسپتال ہے، مجھے میرے دوست بتاتے ہیں کہ شاید 10 سال سے اپوائنٹمنٹ نہیں ہوئی ہے. 10 سال پورے وارڈ خالی پڑے ہوئے ہیں، پورے وارڈ خالی پڑے ہوئے ہیں، اسٹاف ہی نہیں ہے. تو بھائی آپ اپوائنٹمنٹ کر لیں یار. اب یہ کراچی کے میئر صاحب ہیں، اللہ ان کو توفیق دے، جو ہمارے کاؤنسل میں لوگ پہنچے ہیں نا،
یہ میرٹ پر دیکھیے، میرٹ کے بغیر آپ اپنے گھر میں، میں اپنے گھر میں ایک ڈرائیور رکھ لوں جو ہر حرام ہو تو کیا گاڑی چلا سکے گا؟ میں ایک نوکرانی رکھ لوں، آیا رکھ لوں، چوریاں کرتی ہو تو کام ہو سکے گا؟ نہیں. تو بھائی گھر نہیں چلتا تو یہ 800 بستروں کے اسپتال کیسے چلیں گے؟ اور ہمارے حکمران جو ہیں، دیکھیں مولانا رحمۃ اللہ علیہ کا کتابچہ ہے، ایک چھوٹی سی تقریر ہے کہ بھائی ساری خرابیوں کی جڑ حکومت ہی تو ہے، سب برائیوں کی جڑ. تو اگر حکومت، آپ یہ معاہدے کس نے کیے؟ میں تو نہیں کیا، آپ نے تو نہیں کیا، حکومتوں نے کیے نا. جب تک کہ حکومت صحیح لوگوں کے ہاتھوں میں نہیں ہوگی، عوام بھول جائے کہ بہتری آئے گی. آ نہیں سکتی، ممکن نہیں ہے. یہ کیسے ممکن ہے بھائی؟ تو ہمارے حکمرانی اور حکمران اچھے لوگ نہیں ہیں، اور باتوں باتوں سے مسئلہ ٹھیک تھوڑی ہوتا. اب گورنمنٹ فرض کریں فوج بھی چاہے تو آئی پی پی سے معاہدہ ختم کر سکتی ہے کیا؟ ختم نہیں ہو سکتا بھائی. تو اس لیے فوری ریلیف کا کوئی امکان نہیں ہے. کراچی کے اندر ہاں یہ ضرور ہے کہ جو اس وقت ٹاؤن ناظمین ہیں نا، 9 ٹاؤن ناظمین جو جماعت اسلامی کے ٹاؤن ناظمین ہیں، کیونکہ ان کے پیچھے، ان کے یہاں آنے کا مقصد پیسے کمانا تو نہیں ہے نا، وہ تو خدمت کرنے کے لیے آئے ہیں. ان کا ایک پورا ٹریک ریکارڈ ہے. وہ اپنے علاقے کے سڑکوں کو، چھوٹی سڑکوں کو جو ان کے انڈر میں ہیں، گلیوں کو، پارکوں کو، بجلی کے نظام کو ٹھیک کر سکتے ہیں، اور کرنا شروع کر دیا الحمدللہ. اب دعا یہ ہے کہ دیکھیں نگراں حکومت جو ہے نا، ان کے چیف منسٹر، ان کے منسٹر ان کو پیسے دیں. کوئی کام پیسے کے بغیر نہیں ہوگا. اسپیڈ بریکرز نہ لگائیں، پیسے دیں یار. پیسوں کے بغیر کون سا کام ہوگا سر؟ یہ ایک سڑک بنانے کے لیے کروڑوں روپے چاہیے نا. صحیح. تو میرا خیال یہ ہے کہ نگراں حکومت، مجھے معلوم نہیں ہے کہ اس کے پاس فنڈز کی کیا پوزیشن ہے، لیکن کیونکہ نگراں حکومت پولیٹیکل گورنمنٹ نہیں ہے، تو وہ اگر ہمارے ان 9 ٹاؤن کے چیئرمینس کو اور بقیہ لوگوں کو بھی بلا تفریق فنڈز دیں، اور یہ کوشش کریں کہ دیکھیں جماعت کے بارے میں تو آپ گارنٹی کر سکتے ہیں نا کہ فنڈ جس کام کے لیے ملیں گے انتہائی ایمانداری سے خرچ ہوں گے. بقیہ پہ تھوڑا شک ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اللہ توفیق دے ان کو کہ ٹھیک طریقے سے کر لیں بھائی. میرے خیال سے اگلے 4 سالوں میں شہر میں لوگوں کو کام ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ آپ کا ایک کام اس کی زیتون کی کاشت کا، ایگرو فارمز کا، یہ سارے کام، اب آپ ڈاکٹری کی ڈگری، قرآن کے پروجیکٹس، پولیٹیکل سارے چیزیں چل رہی ہیں، اور ایک دم سے آپ فارمنگ کے اوپر آ گئے کہ جی آپ جو ہے نا وہ یہ سارے کاموں میں، یہ کیسے خیال ہے اور کیا اس کی ڈیٹیلز ہیں؟ دیکھیے اصل میں تھر پارکر جو ہے نا، تھر پارکر میں 98 سے جا رہا ہوں وہاں پر. نعمت اللہ صاحب گئے، سیکنڈ ٹائم مجھے لے گئے. انہوں نے کہا چلو بھائی اب یہاں شروع ہو جاؤ کام. ٹھیک ہے جی. تو ہم تو ان سے ایسے جڑے ہوئے تھے نا. تھر پارکر گئے. میں اس زمانے میں 3-4 NGOs کے ساتھ کام کرتا تھا ایڈوائزری کیپیسٹی میں. گرین کرسچن ٹرسٹ کا ایڈمنسٹریٹر تھا. ٹھیک ہے. اور مسلم ایج کا پاکستان میں نمائندہ تھا، اکلوتا نمائندہ. اور اس کے علاوہ بھی ایک تعمیر ملت فاؤنڈیشن کے ساتھ کام کیا. تو کئی ساری NGOs کے ساتھ جو ہے نا میں انوالو تھا ایڈوائزری کیپیسٹی میں. اور تو ہوا یہ کہ تھر پارکر میں کام شروع کیا، کرتے رہے. اسکول کھولا، میڈیکل کیمپ کیے، آئی کیمپ کیے، راشن بانٹا، بہت سارے کام کیے، کنویں بنائے، ہینڈ پمپ لگائے. اس کے بعد خان صاحب ناظم بن گئے تو ظاہر ہے پھر ہم یہاں چلے گئے. اس کے بعد میں نے پھر جب خان صاحب فارغ ہوئے تو میں ہاسپٹل ایڈمنسٹریشن میں جاب جوائن کر لی، 2 ہسپتالوں میں وہ کر رہا تھا میں. 2014 میں آ گیا ڈراؤٹ. ٹھیک ہے. اچھا ڈراؤٹ کو سمجھنا چاہیے. دیکھیں تھر پارکر میں یا کسی بھی ڈیزرٹ میں اگر مسلسل 2-3 سال بارش نہ ہونا تو پھر خشک سالی آ جاتی ہے، گھاس ختم ہو جاتی ہے، فصلیں نہیں ہو پاتی ہیں. تو لوگوں میں عورتوں کو ذریعہ آمدنی ہے نہیں، بارانی علاقے ہیں وہ. تو اس کی خبریں آنا شروع ہوئیں. اچھا اس دفعہ ایک نئی خبر آنا شروع ہوئی، بچے مر رہے ہیں. ٹھیک ہے. وہ جب آپ جیو کھولیں 3 بچے ہلاک، 2 بچے ہلاک. ایسے ٹینشن کہ یار یہ ہو کیا رہا ہے. تو ہمارے میں جس ہسپتال میں ہوتا تھا بلقیس ناز ہاسپٹل، وہاں جو ہمارے 2-3 دوست تھے اکاؤنٹ ڈپارٹمنٹ میں، ایڈمنسٹریشن میں، ان لوگوں نے جو ہے نا کینسر کے، کیونکہ وہاں پر کینسر کے مریض بھی داخل ہوتے تھے. ٹھیک ہے. تو کینسر کے اکثر مریض افورڈ نہیں کر سکتے تھے. تو آئے دن کبھی یہ کہ ڈاکٹر صاحب اس کا کیا کریں، پیسے کہاں سے لائیں. تو انہوں نے بنائی دعا فاؤنڈیشن نام کی آرگنائزیشن، جو بیسیکلی غریب مریضوں کی فلاح کے لیے بنائی گئی تھی 2014 میں. بالکل صحیح. 2014 کے اینڈ پہ یہ مسئلہ شروع ہوا ڈراؤٹ کا. انہوں نے میرے بڑے بھائی سے کہا کہ ہمیں تھر پارکر لے کے جائیں. تو وہ ان کو تھر پارکر لے گئے. جب وہاں گئے تو انہوں نے دیکھا کہ جی ایک NICU دیکھا اسلام کوٹ کے ہاسپٹل کا، بہت برے حالات میں تھے. اور ڈاکٹر رو رہا تھا بیچارہ، نہ اسٹاف ہے نہ اکوپمنٹ ہے. تو میڈیا والے روزانہ کیمرہ لے کے آ جاتے ہیں. تو انہوں نے مجھے بتایا آ کے کہ یار یہ سچویشن ہے. میں کہا چلیں جی چلتے ہیں. تو خیر ہم گئے وہاں. جو MS تھے سول ہاسپٹل مٹی کے، ان سے ملے. وہ پیما کے ممبر رہے تھے، وہ سینئر تھے، سرجن تھے. ڈاکٹر عبدالجلیل بھرگڑی، ان کا انتقال ہو گیا، ان کو لیور کینسر ہو گیا تھا. تو میں ان سے ملا. میں کہا سر یہ روزانہ خبریں آ رہی ہیں بچوں کے مر رہی ہیں کچھ، تو آپ لوگ کر کیا رہے ہیں؟ انہوں نے دکھایا مجھے خالی کمرہ جس میں 2 انکیوبیٹر پڑے تھے بند، اور 2-3 لوگ دکھائے جو نرس کا یونیفارم پہنے کھڑے ہوئے تھے، لیکن وہ وارڈ بوائے تھے وہ.
تو میں نے ایک صاحب سے کہا کہ یار انکیوبیٹر آن کرو. اس نے کہا مجھے نہیں آتا. کہ بھائی کیا بات کر رہے ہو, تو میں نہیں آتا. اس نے کہا نہیں آتا. تو یوں نظر دوڑائی, آکسیجن لائن تک نہیں تھی, آکسیجن لائن تک نہیں تھی. ٹھیک ہے جی. تو میں نے ان سے کہا سر علاج ہی نہیں ہو رہا, تو بچے تو مرنے ہی مرنے ہیں. تو وہاں جو خواتین ہوتی ہیں نا پریگننٹ وومن, ان کا ہیموگلوبن ہوتا ہے 6, 7, 6.5 اس طرح ہوتا ہے, اس لیے کہ بہت کمزور ہوتی ہیں, ان کی واقعی غذائی قلت ہوتی ہے, غربت ہے. تو ان کو میں نے آفر کی کہ اچھا بھائی ہم آپ کو NICU بنا دیتے ہیں. تو اس زمانے میں نہ دعا فاؤنڈیشن میں بھی نہیں تھا, اور ظاہر ہے کہ اس کے بعد اللہ توکل آپ نے کہہ دیا. ہاں میں نے کہہ دیا ہو جائے گا, اللہ ہی کرائے گا, ہم نے تھوڑی کرنا ہے. صحیح. تو میں نے آگے فیس بک پر ڈالا, ہمارے جونیئر ہیں دوست انس بدر صاحب نے میسج کیا, یار فیاض بھائی یہ کام کرنا ہے. پھر اشر گرامی آ گئے, پھر آپ آ گئے, فلاں آ گئے. ٹھیک ہے جی, سب نے کہا کہ چلو بھائی. تو ہو گیا, دیکھتے ہی دیکھتے نا 50-60 لاکھ روپے جمع ہو گئے, کمٹمنٹس آ گئیں. میں نے رابطہ کیا ڈاکٹر سہیل اختر سے, میں نے کہا بھائی سہیل بھائی 50-60 لاکھ روپے آ گئے ہیں, ابھی جو ہے نا ایسا کرتے ہیں NICU بناتے ہیں وہاں پر. کہنے لگے ہم تو نہیں کرنا چاہ رہے, تم ایک نیا پروجیکٹ لے کر آگے ہو یار. ہاں میں سر آپ کو تو پتہ ہی ہے ہمارے شوق. پھر اظہر چغتائی ہیں میرے, ظاہر میرے بھائی ہیں, سگے بھائی کی طرح ہیں, کلاس فیلو ہیں. تو ان کو میں نے کہا کہ چلیں بھائی اظہر بھائی. تو خیر پیما نے کہا کہ یعنی سہیل اختر نے کہا کہ ٹھیک ہے یار آن کرتے ہیں بھائی, کرتے ہیں کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے نا. تو ہم نے سر وہاں جا کے NICU بنا دیا, اور وہ اللہ کا شکر ہے کہ اس وقت میرپور خاص, عمر کوٹ, تھرپارکر اور سندھ کے کسی بھی ضلع سے بہتر NICU ہے وہ. اچھا ہم نے اچھا کچھ دنوں بعد اکوپمنٹ تو دے دیا, آکسیجن لائن لگوا دی, اسٹاف کہاں سے آئے گا. تو ہم نے اپنے اسپتال سے ایک پشتو اسپیکنگ لڑکا تھا ہمارا, رحمان اللہ خان, اچھا اس کو لے گئے. اس کو بولا کہ تم 3 مہینے یہاں رہو, تم ٹرین کرو لوگوں کو یہاں پر, پھر واپس آ جانا. فروری 2015 اور آج سپٹمبر 2023 وہیں پر ہے. وہ پشتو اسپیکنگ بندہ تھرپارکر کے NICU چلا, اسی کی وجہ سے بننا ہے وہ NICU, یعنی وہ چلتا نہیں تھا ورنہ. پھر یہ ہوا کہ درمیان میں ڈاکٹر محسن انصاری سے رابطہ ہوا. میں نے کہا محسن بھائی یہ پروجیکٹ ہے, کنویں شویں تو بہت ہو گئے, اس پہ کام. وہ خود پیڈیاٹیشین ہے, انہوں نے کہا جی بالکل ہوگا. تو 5 لوگوں کی تنخواہ انہوں نے دینا شروع کر دی, اس رحمان اللہ خان کی تنخواہ ہم دیتے ہیں. لیکن یہ بتائیں NICU گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی تھی, بنایا پھر آپ لوگوں نے؟ یار دیکھیں اصل بات کیا ہے, لیکن میں وہی پوچھنا چاہ رہا ہوں, صرف کنفرم کرنا چاہ رہا ہوں یہ, کیونکہ یہ تو اسٹونشنگ بات ہے نا کہ وہاں پہ جو بیچارے لوگ بھی ہیں جو کام بھی کر رہے ہیں, جو اپنا گھر بار چھوڑ کے آ رہے ہیں, گورنمنٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود اٹ. دیکھیے اصل میں دنیا کے نا ترقی یافتہ ملکوں میں بھی, ایون کینیڈا میں, آئرلینڈ میں, میرے دوست رہتے ہیں آئرلینڈ میں, یار گورنمنٹ کے ہاسپٹل بیسیکلی ہمیں نہ سمجھنا ہوگا کہ گورنمنٹ کا ہاسپٹل کس کا ہاسپٹل ہے. وہ میرا ہی تو ہے, میرے پیسے تو بنا ہے وہ. تو اگر فرض کرو کہ گورنمنٹ کسی وجہ سے, یا مثال کے طور پر کرپشن کی وجہ سے, یا نالائقی کی وجہ سے, کیپیسٹی کی وجہ سے کوئی کام نہیں کر پا رہی ہے نا, جب تک ہم اور گورنمنٹ مل کے کام نہیں کریں گے چیزیں بہتر نہیں ہوں گی. یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس بات کو اون کریں کہ سرکاری ادارہ کسی کا ابا کا ادارہ نہیں ہے. وہ گورنمنٹ کوئی مافیا کا نام نہیں ہے. گورنمنٹ جو ہے نا وہ ہمارے ٹیکسوں سے چلتی ہے. وہ ادارہ ہمارا ادارہ ہے, اس میں ہمارے بچوں کو علاج کرانا ہے, اس میں ہمارے بچوں کو پڑھنا ہے. تو اگر میں کہیں اپنی کیپیسٹی کی وجہ سے, اپنے انٹرسٹ کی وجہ سے, اپنے وسائل کی وجہ سے گورنمنٹ کے کسی ادارے کو امپروو کر سکتا ہوں تو مجھے ضرور کرنا چاہیے. اور اس کی مثال پتہ ہے کیا, JPMC. ہم جب پڑھتے تھے تو ہمارے کچھ دوستوں نے بنایا ایک پیشنٹ ایڈ فاؤنڈیشن. آپ یقین کریں اس نے JPMC کی تقدیر بدل دی ہے. لوگ ہی ڈفرینٹ چینج ہو گیا نا. بالکل ایسے ہی. JPMC کے علاوہ سول دیکھ لیں آپ, سول کے ماشاء اللہ سول میں بے شمار, ابھی ڈاکٹر سعد خالد نیاز صاحب ہیں جو منسٹر ہیں. بالکل. تو یہ اس کو بلکہ وہ سندھ گورنمنٹ اپنے ایڈز میں بھی پروموٹ کر رہی ہے. بالکل ایسا ہی ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا. دیکھیں بھائی ہمارے جو ایک انٹرسٹنگ بات بتاؤں آپ کو کہ سندھ تھرپارکر میں نا یہ جو زمین سے پانی نکال کر ایگریکلچر کرنے کا ایک پروجیکٹ بھی سندھ گورنمنٹ کا اپنا نہیں ہے. ٹھیک ہے. ان کا ایڈ آتا ہے اس کے اوپر. ٹھیک ہے جی. تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ایسے یار. صحیح. دیکھیں اچھا کام جو ہے نا وہ خود پھیلتا ہے, اور بہرحال کر لیتے رہیے گورنمنٹ کا ریٹ. بھائی ہمیں کیا فرق پڑتا ہے, کام ہونا چاہیے نا. اللہ کا شکر ہے کہ آج وہ NICU چل رہا ہے, اور آپ نے ایک چراغ جلا لیا, اس سے اور چراغ جلیں گے. لوگوں کی زندگیاں بچ رہی ہیں, بچوں کی. الحمدللہ اللہ نے توفیق دی. اللہ کے بندوں. ایگریکلچر والا بتائیں, ایگرو فارم والا. ایگریکلچر کا تو یہ ہوا کہ جب دیکھیں 2015 میں جب ہم گئے نا, ہم نے پھر دیکھا وہی حالات. ٹھیک ہے. اچھا ایک بات سمجھیے آپ کہ بھائی ڈراؤٹ آ گیا ہے. ڈراؤٹ کا مطلب یہ ہے کہ فصل نہیں ہو رہی ہے, وہ ہو گئی نا. اس میں اگر آپ جا کے 100 کنویں کھود دیں گے تو 100 پانی پی لیں گے نا. ان کو تو بھوک لگی ہوئی ہے یار, ان کو تو روزگار کا مسئلہ ہے. تو اس دفعہ بھی یہ ہوا کہ ہم نے سوچا کہ نہیں یار کہیں نا ہم کچھ روٹین کام کر رہے ہیں, یہ صحیح نہیں ہے یہ. اور ساری انجوائے کر رہی ہیں, کوئی کھانا پکا کے کھلا رہا ہے, کوئی کر رہا ہے. تو وہاں پہ مشورہ ہوا. اچھا میں کیونکہ
सोशल मीडिया, यूट्यूब और सब देखता रहता हूँ, पढ़ने का भी थोड़ा शौक़ है। राजस्थान जो है ना, देखिए थरपारकर जो है ना उसका 80% है राजस्थान में, ठीक है, 20% यहाँ पर है। राजस्थान की मैंने वीडियोस देखी, पता लगा तो बड़ी ज़बरदस्त एग्रीकल्चर हो रही है। कहा यार ये क्या चक्कर है, वहाँ एग्रीकल्चर हो रही है। फिर कुछ लोगों ने कहा कि जी इंदिरा गांधी नहर पहुँची हुई है। इत्तफाक से कुछ लोगों से रब्ता हो गया फेसबुक के जरिए, इंडिया के उस तरफ के लोगों से। उनमें से एक डॉक्टर साहब भी थे। मैं पूछा क्या नहर के पानी से? कोई नहर नहीं है हमारे पास। कहा नहर नहीं तो फिर तुम क्या कर रहे हो? कहा भाई हम तो बोर कराया हुआ, उससे हम एग्रीकल्चर कर रहे हैं। वो हिंदू है एक बंदा, सुरेंद्र नाम है उसका, उसने बड़ी हेल्प की, बड़ा गाइड किया। उसने कहा तुम लोग करो यार, कहा हम तुम्हें गाइड करेंगे। इस पर थोड़ा हौसला हुआ। थरपारकर में ना ज़ाहिर है कि जमात का एक सेटअप है, जमात के लोग हैं, जमात के कुछ साबिकीन भी अब वहाँ पर हैं। तो हमने उनसे रब्ता किया, हमने कहा यार हम ये काम करना चाहते हैं, आप हमें ना सर्वे करके दीजिए, कि बंदा तलाश करो। एक साहब एक बंदे को लेकर आए जो जंगली कीकर की लकड़ियाँ काटता था। ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जंगली कीकर की लकड़ियाँ काट के सुबह से शाम वो कमाता था कोई 9,000 रुपये महीने के, ठीक है। कई सारे बच्चे थे वहाँ पे ना, वो कीकर की मोटी लकड़ियाँ काट के छोटे छोटे भट्टे लगे हुए हैं, भट्टे, उनमें ना वो बनते हैं अपना कोयला बनता है, कोयला। उस लकड़ियों को डाल दें, वो बंद कर देते हैं, कोयला बन जाता है उससे। वो कोयला जाता है फिर साहिवाल के उसी पावर प्लांट में। सही। मैं हैरान हो गया यार, अरे कोयला जाता क्या है? उनका वहाँ जाता है जी। चले जी, अच्छी बात है यार, कहीं तो जा रहा है। खैर, उसको हमने कहा कि यार तुम्हारे पास ज़मीन है, ज़मीन हर बंदे के पास है, अच्छे खासी ज़मीन है। वो बहुत ज़ाहिर है, सहरा तो बहुत बड़ा है ना, 20,000 मुरब्बा किलोमीटर उसका रकबा है। सही। जब बारिशें होती हैं उसमें फसल लगा लेते हैं, ग्वार की या बाजरे की। तो मैंने कहा यार ज़मीन के पानी से फसल लगाओगे? उसने कहा नहीं। क्यों? जहर का जहरीला होता है पानी ये। मैंने कहा भाई तुमसे किसने कहा जहरीला? का मशहूर तो यही है कि ज़मीन के पानी से फसल नहीं होता इधर। मैंने कहा कोशिश करके देख ले यार, शायद हो जाए। तुक्का लगेगा। अच्छा, इसमें एक ख़ास बात यह, देखिए हमारी फील्ड नहीं है ये। जी जी जी, ठीक है जी। तो हमने कहा ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, नाकाम हो जाएंगे। अमेरिका में एक फैमिली थी, एक खातून है, उनके हस्बैंड डॉक्टर हैं। इत्तफाक से फेसबुक पर मैंने लिखा कहीं, तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब हम इसमें तावन का। मैं उनसे एक दफ़ा मिला हूँ, पाकिस्तान आई थी फैमिली, वो तो मेरे घर भी आए थे वो लोग। तो उन्होंने कहा जी हम पैसे भेज देते हैं आपको। तो उन्होंने पहला जो एग्रो फॉर्म बना हमें, वो अमेरिका से पैसे आए। वो कश्मीर की फैमिली है, यानी पाकिस्तानी कश्मीर की, रहते अमेरिका में हैं, कराची से होके गए हैं वो। और उनसे एक मुलाकात हुई है, वो भी कई अरसे के बाद। अगेन बेस्ट यूज़ ऑफ सोशल मीडिया ये है, एग्जैक्टली ऐसा हुआ। तो उन्होंने पैसे भेज दिए, हमने जाके ट्यूबवेल लगा दिया और किताबें पढ़ पढ़ के, यही सोशल मीडिया मतलब यूट्यूब देख देख के सरसों कैसे लगेगी या फलां कैसे लगेगा, उनको हमने सरसों के बीज दे दिए। वो सरसों लगे, जब 4-5 महीने बाद फसल बिकी 1.5 लाख रुपए की। अच्छा, अब वो तो भाई आप खुद सोचिए ना, उसी ज़मीन के पानी से, उसी ज़मीन के पानी से उस आदमी ने, आज आप वहाँ जाएंगे ना, कम से कम 20 लोग उसके एम्प्लॉय हैं, हारी हैं उसके, उस आदमी के। अच्छा, उसके पास कम से कम 50 जानवर हैं, 2 उसके मकान हैं, बच्चे उसके स्कूल जा रहे हैं, उसका मोटरसाइकिल है, नई मोटरसाइकिल। वो हमसे ज़्यादा खुशहाल हो गया। तो वहाँ पर जो है ना, जब सिलसिला शुरू हुआ तो फिर लोगों ने तावन शुरू किया। इस वक्त हमारे को 60 से ज़्यादा प्रोजेक्ट है। वो हमारे नहीं है, इनफैक्ट वो तो लोगों के प्रोजेक्ट हैं। हम बोरिंग कराते हैं, सोलर सिस्टम लगाते हैं, लोगों के हवाले कर देते हैं, उनसे उनकी मईशत सेट हो जाती है, जाहिर है। सही। 2018 के अक्टूबर में एक नया काम हो गया। वो काम भी अगेन अल्लाह की तौफीक से हुआ। वो ये हुआ कि हमारे जहन में ख्याल आया कि यार ये खजूर जो है ना सहराई दरख्त है, तो हम सहरा में जा रहे हैं 98 से, तो हम खजूर क्यों लगाते? मैंने मशवरा किया लोगों से, लोगों ने कहा तुम तो पागल आदमी हो, तुम्हारे जहन में उल्टे सीधे ख्यालात आते रहते हैं। भाई आज तक अंग्रेज़ नहीं लगा सका, वहाँ के लोगों ने लगाया, यार बाब गुलाम रही, तुम क्यों लगाओगे यार, और कैसे लगेगा ये? मैंने कहा सर क्या होगा, नाकाम हो जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, हम लगाएंगे और नाकाम हो जाएंगे। तो हमारे कौन से यार हमें शो कॉज नोटिस जारी कर देगा कोई, हमें तो कोई मसला नहीं है ना। बहरहाल हमने लगा लिए, खैरपुर से हमने दरख्त मंगवाए, लगा दिए उस ज़मीन पर। वो बिल्कुल इंडियन बॉर्डर से अटैच्ड है, यानी आप चलेंगे ना 2 मिनट पैदल, सामने इंडियन बॉर्डर है, इतना करीब है वो। वहाँ हमने खजूर के दरख्त लगा दिए, वहाँ हमने बेर के दरख्त लगा दिए पौधे, वहाँ हमने अनार के पौधे लगा दिए, जैतून के पौधे लगा दिए। जैतून से जो मेरा पहला इंटरेक्शन हुआ वो इसलिए हुआ कि इंडियन थरपारकर में ना, इंडियन राजस्थान में बहुत बड़े पैमाने पे जैतून हो रहा है, बहुत बड़े पैमाने पे। मोदी साहब उनके लेकर आए थे इसराइल से पौधे। हाँ, उन्होंने लगा दिया, हो गया, फलाना शुरू हो गया, मिलें लग गई, बेपनाह काम हो रहा है। अच्छा। तो हमने कहा अगर हम वहाँ हो रहा है, हमारे क्यों नहीं हो रहा, साथ मोहल्ले में नहीं हो रहा, ठीक है मोहल्ले में नहीं हो रहा। तो हमने इस्लामाबाद की नर्सरी में रब्ता किया, कुछ पौधे वहाँ से आ गए, 4 चीज़ें लगा दी, बहुत सारे सहाफ़ी गए,
ان میں سے اکثر لوگوں نے کہا کہ یار یہ نہیں ہو سکے گا, کھجور وجور کہاں ہوتا تھرپارکر میں, ہزاروں سال پرانا شہر ہے بھائی. وہاں دیکھیں جین کے مندر ہیں نگر پارکر میں جن کے 6,000 سال پرانے. آج تک تھرپارکر میں ایک درخت نہیں لگایا گیا تھا تھرپارکر میں, تو لگ گیا کھجور. 2 سال کے بعد مجھے وہاں سے فون آیا, ڈاکٹر صاحب اس میں تو پھول لگ گئے. اچھا آپ لوگ, ہم بھاگے پہنچے ادھر, دیکھا بھائی واقعی فلاورنگ ہو گئی تھی. اس کے بعد پھل نکل آئے, ظاہر ہے پالینیشن وغیرہ ہوئی, پھل آئے گا. تھرپارکر میں 2020 کے سیزن میں کھجوروں میں پھل آ گیا. اچھا, اب تو ہمارا دل اتنا بڑا ہو گیا. BBC میں اسٹوری آئی اور کافی کچھ ہوا. ظاہر لازمات ہے, ایک انیوزل چیز تھی نا. بیر پہ تو اتنا پھل آتا ہے کہ ہم پریشان ہو جاتے ہیں بعض اوقات کہ ان پھلوں کا کریں کیا. انار پہ پھل آئے چھوٹے سائز کے. زیتون کے درخت بڑے ہو گئے ہیں مگر ان میں پھل نہیں آیا ہے. اس کی 2 وجہ ہو سکتی ہے. ایک تو وہی کہ چلنگ آورس کا مسئلہ ہے. زیتون کو نا پھل دینے کے لیے 300 گھنٹے کے چلنگ آور چاہیے. اٹ مینس کہ 0 سے 7 ڈگری ٹیمپریچر ہونا چاہیے 300 گھنٹے کو 1.5-2 مہینے. وہ اب تک تو ہمیں وہاں نہیں ملا ہے. دوسرا ہے کہ ورائٹیز کون سی ہیں, مجھے تو پتہ ہی کچھ نہیں تھا نا اس کا. تو اسلام آباد فون کیا, پودے آ گئے, لگا دیے. اب پتہ لگ گیا, اب تو کئی باتیں پتہ چل رہی ہیں. تو ایگریکلچر پاکستان کی جو ہے نا معیشت کی, پاکستان کے ہونے کی, ایگزسٹنس کی بیک بون ہے. لیکن انفارچونیٹلی کیونکہ اب کے پولیٹیشین سارے شہری لوگ ہوتے ہیں, جو دیہاتی ہیں وہ وڈیرے ہیں. وڈیروں کو تو ریسرچ سے کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا. پاکستان ایگریکلچر میں بہت پیچھے ہے, بہت زیادہ پیچھے ہے. یعنی ماڈرنائز کرنے کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے. اور پاکستان جو ہے نا ایگریکلچر میں کامیابیاں بھی ہیں, جو 60 کی دہائی میں ریولوشن آیا, گرین ریولوشن, لیکن ناکامیوں کی داستان زیادہ بڑی ہے. اس کی بڑی وجہ ہے سیاستدانوں کی عدم دلچسپی. اس کی ایک مثال بتاؤں آپ کو میں. جو پاکستان میں زیتون ہے نا, یہ سب سے پہلے 1866 میں ہینڈرسن نام کے ایک بندے نے پنڈی میں پودے لگائے تھے. 1866 میں. آج ہم کہیں 2023 میں. اس کے بعد ایک بہت انٹرسٹنگ اسٹوری ہے جو شاید مچل والوں کو ہی معلوم نہیں تھی, اور ان کو میں نے بھی بتائی کہ بھائی یہ تمہارا جو آدمی تھا نا, بھائی ایک آدمی تھا جو اسکاٹ لینڈ میں رہتا تھا. اس کے بھائیوں کا کاروبار تھا کشمیر میں, شعلے بناتے تھے, ٹرین کی پٹریاں بچھاتے تھے, بہت بڑے کاروباری لوگ تھے وہ. اس کو اس کے سالے صاحب نے کہا کہ بھئی آپ نا ساؤتھ افریقہ میں انویسٹمنٹ کر دیں مائننگ میں. اس نے انویسٹمنٹ کر دی, ٹھیک ہے جی, وہ پیسے ڈوب گئے. وہ گولف کھیل رہا تھا, ایک بندہ آیا, اسے تار دکھایا کہ تیرے سارے پیسے ڈوب گئے بھائی. وہ پریشان ہو گیا. اس نے اپنے بھائیوں سے رابطہ کیا, بھائیوں نے کہا تم ادھر آ جاؤ, کشمیر آ جاؤ. جب مہاراجہ کی گورنمنٹ تھی, وہ کشمیر آتے آتے کیا کیا, اس نے ٹراؤٹ مچھلیاں لے آیا اپنے ساتھ. اب وہ کشمیر سے جناب یہاں آیا بحری جہاز سے, وہاں سے اس سے پنڈی سے کشمیر, وہ راستے میں وہ انڈے خراب ہو گئے. وہ دوبارہ گیا, اسے کچھ پیسے کمائے یہاں پر آ کے, بھائیوں کے ساتھ کام کیا, تو وہ دوبارہ گیا, دوبارہ ٹراؤٹ کے انڈے لے آیا. اس نے ہیچری بنائی. یہ جو آپ ٹراؤٹ مچھلی سنتے ہیں نا بھائی, یہ اس آدمی کی دین ہے آپ کے لیے. یہ سن لیں, 1900 کے اندر 1900 میں وہ اسکاٹ لینڈ سے ٹراؤٹ کے انڈے لے کر آیا سیکنڈ ٹرپ میں, جو کامیاب ہو گئے, اور ٹراؤٹ مچھلی پاکستان میں, انڈیا میں ہونا شروع ہو گئی. ورنہ اس سے پہلے ٹراؤٹ ان دریاؤں میں نہیں پائی جاتی تھی. لاکھوں لوگوں کا روزگار لگ گیا, لاکھوں لوگوں کا. اس آدمی کو گورنر پنجاب نے کہا کہ بھائی تم نا ایگریکلچر پہ کام کرو. اس نے کیا کیا, اس کو زمین دے دی گئی, 720 ایکڑ زمین. یہ جو مچلس فارم ہے نا, مچلس, اس کا نام تھا جیمز مچل. اچھا, وہ اس کا نام فرینک جیمز مچل نام تھا اس کا. اس نے یہاں فارم بنایا, یہ انگور, یہ سنترا, یہ فلاں چیزیں وہ دنیا بھر سے لے کے آتا تھا. اس نے کلٹیویشن کی اور یہ مچلس فارم بن گئے. مچلس فارم کا نام پہلے کچھ اور تھا, پاکستان بننے کے بعد مچلس فارم ہو گئے وہ. اس نے پہلی مرتبہ خیری مورد کے علاقے میں زیتون لگایا. زیتون وہ لے کر آیا فرانس سے, اٹالین ورائٹیز, اسپینش ورائٹیز اس نے یہاں لگایا. یہ جو پشاور میں ہم دیکھتے ہیں تناب فارم, اس نے وہاں بھیجے, اور زیتون اس طریقے سے ہوتا رہا. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ جو سوات کے جو والی سوات تھے 50s میں, وہ لے کر آئے, اٹلی سے منگوائے انہوں نے 800-900 پودے. تو زیتون جو ہے نا پاکستان میں لمبے عرصے سے لگ رہا تھا, کامیاب بھی ہوا تھا, سوات میں فروٹنگ بھی ہو رہی تھی. لیکن زیتون کی جو بڑی بریک تھرو ہوئی وہی 2001 میں, بلکہ 99 میں ایک صاحب تھے, ان کا نام تھا ظفر الطاف. ٹھیک ہے. وہ سیکریٹری تھے, وہ ایگریکلچر کے آدمی نہیں تھے لیکن وہ بیوروکریٹ تھے, اور وہ ایگریکلچر سیکریٹری تھے. انہوں نے سوچا کہ یار پاکستان میں جو ایڈیبل آئل کا کرائسس ہے, اور یہ ہم پاکستان میں نا ایڈیبل آئل امپورٹ ہوتا ہے اکثر, تقریباً 15% پیدا ہوتا ہے یہاں پر, اور 85% امپورٹ ہوتا ہے. اور آج کے دن میں امپورٹ بل ہے اس کا $4.5 ارب. یہ رقم سننے میں چھوٹی سی ہے, لیکن KMC کا جو بجٹ ہے نا سال کا, وہ $10 کروڑ ہے. اس کے مقابلے میں آپ سوچئے
ان صاحب نے کہا کہ یار ہم نا اپنی پیداوار کریں گے, ہم کنولا اور سرسوں اور سویابین اور کریں گے. 2 سائنٹسٹ تھے, وہ جلال آباد گئے اور وہاں سے پودے لے کر آئے, کٹنگز لے کر آئے افغانستان سے, کیونکہ جلال آباد میں ظاہر شاہ کے زمانے سے زیتون ہو رہا تھا اور کامیاب تھا. وہ لے کر آئے, انہوں نے پشاور میں تجربات کیے. یہ بات ہے 2099 میں لے کر آئے تھے وہ. 2000 میں پہلا بڑا پروجیکٹ آیا آلف کا, آلف کی کلٹیویشن کا. دو حصے تھے اس کے, نئے پودے لگانے کا اور ایک گرافٹنگ کا. ٹھیک ہے, جنگلی زیتون کی گرافٹنگ کا. یہ بات کب کی ہے؟ 2001 کی. ٹھیک ہے, 2001 سے لے کر 2020 تک MMA کی گورنمنٹ رہی, پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ رہی, ANP کی گورنمنٹ رہی, نون لیگ کی گورنمنٹ بنی, مارشل لاء کی گورنمنٹ, سب گورنمنٹ رہیں. 2 عمران خان کی گورنمنٹ رہی, پیٹے 2013 میں آ گئی تھی. آپ حیران ہوں گے کہ زیتون کے اوپر جو ہے نا, اور پنجاب میں شہباز شریف کی گورنمنٹ تھی, زیتون پہ تھوڑا سا کام ہوا شہباز شریف گورنمنٹ میں, پنجاب میں تھوڑا سا کام ہوا, تھوڑا سا کام ہوا بلوچستان میں, اور تھوڑا سا کام ہوا ادھر آپ کے KPK میں. لیکن پاکستان کے لوگوں کی میجورٹی کو معلوم نہیں تھا کہ پاکستان میں زیتون ہوتا ہے. پاکستان کے سیاستدانوں کی 100% لوگوں کو معلوم نہیں تھا کہ پاکستان میں, سوائے ایک شہباز شریف کو معلوم تھا پنجاب کا. ٹھیک ہے جی, 2015 میں ہوا تھا وہاں پر, اور کچھ لوگوں کو یہاں معلوم تھا. یہ بجائے خود ایک افسوسناک اور حیرتناک اور تشویشناک بات ہے کہ جن لوگوں نے ملک چلانا ہے ان کو دیکھیں. اٹلی کی ایکسپورٹ دیکھیں آپ, اسپین کی $3.5 ارب کی ایکسپورٹ ہے آلف کی, آلیو آئل کی, اور پاکستان میں نا اسپین سے ڈبل رقبہ دستیاب ہے آلف کے لیے. ریئلی؟ جی جی, آلف کے لیے جو فیزیبل جگہ ہے. اصل میں آلف کی جو کلٹیویشن ہے نا, اس کے 2-3 بڑے فائدے ہیں, بہت بڑے فائدے ہیں. ایک تو یہ کہ یہ مارجنل لینڈ پہ ہو سکتا ہے, ایسی زمین پہ جہاں آپ اچھی زمین نہیں کہلاتی, جو گندم میڈیوکر قسم کی بھی, خراب زمین, خراب زمین, چکوال کی زمین ہے, اوپر نیچے ایسا علاقہ ہے, وہ پانی کم چاہیے, اس کو مینٹیننس کم چاہیے. ایک پودا لگائیں 1000 سال تک رہے گا وہ, دنیا میں اس سے زیادہ عمر کا پودا ہی نہیں ہے نا کوئی. ہوا یہ ہے کہ زیتون کے بارے میں چاہے ہمارے جو ایگریکلچر کے ماہرین ہیں نا, وہ میڈیا سے انٹریکٹ نہیں کرتے, وہ عام لوگوں سے انٹریکٹ نہیں کرتے. وہ کام کر رہے تھے, کام تو وہی کر رہے تھے, لوگوں کی معلومات نہیں تھیں. پھر تھوڑا سا ڈفرینس یہ تھا کہ KPK کے ماہرین کہتے تھے کہ ہاں جی یہ گرافٹنگ کامیاب ہے. دیکھیے پاکستان میں جو میری ویڈیوز مشہور ہوئیں, یا جو اب جو کام سارا سلسلہ شروع ہوا, اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ میں نے لوگوں کو بتایا, جو میں نے پڑھا ظاہر ہے, کہ پاکستان میں نا, بلوچستان میں, KPK میں, پنجاب میں, کشمیر میں کچھ 8.5 کروڑ درخت ہیں جنگلی زیتون کے. ان کی گرافٹنگ ہو سکتی ہے, ان پہ آپ قلمیں لگا سکتے ہیں, وہ کامیاب ہے. دیر میں خود دیکھ کر آیا تھا, باجوڑ میں, ایبٹ آباد میں, کئی جگہوں پہ وہ کامیاب ہو چکا تھا وہ کام. لیکن پاکستان کے کسی سیاستدان کو اس ٹاپک میں انٹرسٹ نہیں تھا, میڈیا کو تو ہے ہی نہیں ایگریکلچر سے انٹرسٹ. الٹیمیٹلی جب وہ میری ویڈیوز آئیں تو جو PARC ہے, پاکستان ایگریکلچر ریسرچ کاؤنسل, اور پنجاب میں جو لوگ تھے نا وہ مخالف تھے اس چیز کے. ان کا خیال تھا کہ ناکام ہے یہ. مجھے خود کئی لوگوں نے کہا کہ تم نے کھپا دیا یار, یہ کر دیا, وہ کر دیا. بہت نیگیٹو ان کا وہ تھا رد عمل. شروع میں تو مخالفت کرتے تھے, وہ ڈاکومنٹڈ چیزیں ہیں یہ کہ مخالفت تھی. ان کی ویب سائٹ پہ لکھا ہوا تھا کہ فیلئر ہے جناب, یہ کامیاب نہیں ہوتا. لیکن پھر اتنا پریشر آیا. دیکھیں عمران خان صاحب نے 2021 میں پہلی دفعہ وزیرستان میں کہا کہ اب ہم جنگلی زیتون پہ بھی کام کریں گے. ان کو پتہ ہی نہیں تھا اس بات کا. ان کے بلین ٹری سونامی کے جو ذمہ دار تھے ملک امین اسلم, جو انوائرمنٹ کے وہ تھے, ان کو میں نے بتایا کہ جنگلی زیتون کا وہ ہے. وہ گئے وہاں, دیر گئے وہ, انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, پھر بتایا انہوں نے ان لوگوں کو. تو انہوں نے 10 سال ضائع کیے اپنے. اگر یہ 2013 میں یہ گورنمنٹ ان کی زیتون پہ کام کر لیتی تو لاکھوں لوگوں کو جو ہے نا روزگار ملتا. پاکستان میں کروڑوں درخت لگ چکے ہوتے, اور پاکستان کی معیشت کو اربوں ڈالر کا فائدہ ہوتا. میں آپ کو صرف ایک چھوٹی سی بات بتاؤں. کچھ دنوں پہلے ایک فیڈرل سیکریٹری آ گئے ہیں, آپ حیران ہوں گے, مطلب یہ اتنے اسکیل کا کام ہے کہ مجھے خود بھی حیرانی ہوتی ہے. ایک فیڈرل سیکریٹری ہیں, ان کا نام ہے کیپٹن محمود. کیپٹن ریٹائرڈ کیپٹن ہیں, وہ بیوروکریٹ ہیں. وہ اس وقت جو ہے نا فوڈ سیکیورٹی کے سیکریٹری لگ گئے. میرا ان سے رابطہ ہو گیا واٹس ایپ پہ. ان کو میں نے کچھ دنوں پہلے میسج کیا, میں نے کہا سر پاکستان میں 2-3 چیزیں نہیں ہو رہی ہیں آلف کے اوپر, کیونکہ آپ سیکریٹری ایگریکلچر رہ چکے تھے پنجاب میں اور آپ نے بڑا کام کیا تھا, تو آپ جو ہے نا توجہ کریں اس پر. انہوں نے کہا کیا بھائی؟ میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں, ایک تو پاکستان میں نا آلف کا جو آئل ہے وہ صرف ایک طرح کا نکالا جاتا ہے, وہ ہے ایکسٹرا ورجن آئل. جبکہ ایکسٹرا ورجن آئل نکالنے کے بعد بھی اس میں تیل ہوتا ہے جس کو ایک دوسرے طریقے سے سالوینٹ ایکسٹریکشن سے نکالا جا سکتا ہے, دیٹ از پومیس آئل. وہ پاکستان میں نکلتا ہی نہیں ہے, یعنی آپ کروڑوں روپے کا تیل ہر سال پھینک دیتے ہیں, نکالتے ہی نہیں ہے. دوسرا ہے کہ وہ جو کھل ہے
کھل. شام میں فلسطین میں اس کے بلاک بنائے جاتے ہیں, اس کو بطور ایندھن استعمال کیا جاتا ہے. تو ہمارے یہاں پہاڑوں پہ تو ایندھن نہیں ہے نا, وہاں تو گیس نہیں ہے, تو لوگ لکڑیاں کاٹتے ہیں, درخت کاٹتے ہیں. میں نے کہا سر یہ بلاک بنانے کی مشین آرام سے بن جائے گی, گجرانوالہ وغیرہ بلاک بنے ہیں نا, تو یہ آپ لوگوں کو بتائیے. تیسرا انٹرسٹنگ بات میں نے ان سے یہ کہی, میں نے کہا سر دیکھیں جنگلی زیتون پر ایوریج 50 سے 100 کلو پھل لگتا ہے ہر سال. ایک درخت پہ 50 سے 100 کلو پھل لگتا ہے, اور اس پھل سے بھی انتہائی ہائی کوالٹی آئل نکلتا ہے. دنیا کے کچھ ملکوں میں نکالا جاتا ہے, مراکش میں, الجیریا میں, ایون اسپین اور اٹلی میں بھی. تو کہنے لگے اچھا یار مجھے تو بات معلوم نہیں تھی. میں نے کہا سر کوئی بات نہیں, اب آپ کر لیں ایسا. کہنے لگے کن مشینوں سے نکلے گا؟ میں نے کہا سر یہ مشینوں پہ نکل سکتا ہے جو مشینیں ایگزسٹنگ ہیں. تو انہوں نے بڑی مہربانی کی, بہت اسمارٹ آدمی ہیں. انہوں نے کیا کیا کہ بلوچستان بھیجوا دی 2 مشینیں. جب بلوچستان پہنچی ان میں جنگلی زیتون کا پھل ڈالا گیا, مشین سے تیل نکلا, ایک صاحب کا 250 لیٹر نکلا, اس کا ٹیسٹ کروایا گیا. انتہائی ہائی کوالٹی آئل ہے, انتہائی ہائی کوالٹی, بالکل زیتون کا خالص تیل ہے وہ. اب دیکھیں, اب انہوں نے خیر میٹنگ کی ہے, مجھے اس کے منٹ بھی بھیجے ہیں اور بتایا ہے کہ بھئی یہ پروگریس ہے. اگلے سال پاکستان جو ہے نا وہ لوکل مشینیں بنا لے گا. ایک مخصوص طریقہ ہوتا ہے, اسے اسکرو پریس کا طریقہ کہتے ہیں, سستی مشین بنتی ہے اس کی, اس میں وہ زیتون کے پھل ڈالے جائیں گے. آپ کو میں صرف ایک چھوٹی سی کیلکولیشن بتاؤں, 8.5 کروڑ درخت ہیں, آپ صرف 5 کروڑ رکھ لیں, 5 کروڑ. لوگ جائیں اور جس طرح چلغوزہ تو ہر مشکل توڑتا ہے, آرام سے ڈنڈا مار کے نا پھل توڑ لیں, جمع کریں اور مشینوں میں ڈالیں اور تیل نکال لیں. ایک درخت سے 5 لیٹر آئل نکال لیں آپ, ایک درخت سے. 5 کروڑ درخت ہیں, کتنا آئل ہو گیا؟ 25 کروڑ لیٹر زیتون کا تیل. زیتون کا تیل جو ہے نا ایکسٹرا ورجن, وہ 2,500 روپے لیٹر بکتا ہے. میں کہتا ہوں بھائی خرچے نکال لیں, سب کچھ نکال لیں, 1,000 روپے لیٹر بیچیں لوگ, 1,000. تو یہ رقم بنتی ہے بھائی 25,000 کروڑ روپے. 25,000 کروڑ روپے جو ان پہاڑی علاقوں میں ہم سینکڑوں سال سے ضائع کر رہے ہیں, استعمال ہی نہیں کر رہے ہیں. ہر سال وہ پھل لگتا ہے, درخت ان پھلوں سے لدے ہوتے ہیں اور پھل خشک ہو جاتے ہیں. ان کا کوئی استعمال پاکستان میں کسی کو معلوم ہی نہیں تھا. اور میں حیران ہوتا ہوں کہ یار یہ ہمارے ایگریکلچر کے لوگ, ہمارے پولیٹیشین, یا ہمارے دیکھیں پورے محکمے چل رہے ہیں اس پہ, کسی کو پتہ نہیں ہے نا. ہمیں کراچی میں بیٹھ کے سوائے بھائی دیکھیں لٹریچر اویلیبل ہے, اب تو لٹریچر سے رسائی نہ ہونے کا. اور میں آپ کو ایک اور انٹرسٹنگ بات بتاؤں جو اس سال انشاءاللہ ہم اس پہ کام کر رہے ہیں. میں نے بتایا کیپٹن صاحب کو بھی, جس طرح پاکستان میں جنگلی زیتون کے کروڑوں درخت ہیں نا, وہ تو 100 فٹ کے درخت تو ہر ایک کو نظر آ جاتے ہیں بھائی. اسی طریقے سے پاکستان میں اوک ٹری ہے, اوک ٹری, ریڈ اینڈ وائٹ اوک, اس کے بھی کوئی 8.5-9 کروڑ درخت ہیں. ان پہ ایک پھل لگتا ہے, اسے کہتے ہیں ایکورن. سنا ہوگا آپ نے, دیکھو آئس ایج فلم وغیرہ میں نہیں, گلہری بھاگ رہی ہے ایک ایکورن کے پیچھے. وہ ایکورن جو ہے نا, ایکورن وہ الجیریا, موراکو میں ایک زمانے میں اسٹیپل فوڈ ہوا کرتا تھا. اسی سے آٹا بنتا تھا, اسی سے کافی بنتی تھی, اسی سے تیل نکلتا تھا. وہ تیل آج بھی نکالا جاتا ہے موراکو میں, الجیریا میں, وہ آج بھی تیل نکالا جاتا ہے. اس تیل کو نکالنا آسان کام ہے آلو کے مقابلے میں. اور آپ یقین کریں, میرے پاس اتنی ساری رپورٹیں ہیں, پوری کتاب بن گئی اب تو. اس تیل کی کوالٹی اور آلو آئل کی کوالٹی سیم کوالٹی ہے, یعنی وہ بہترین ایڈیبل آئل ہے. اگر ان دونوں چیزوں سے پاکستان آئل نکالنا شروع کر دے تو آپ کا آئل امپورٹ کا بل آدھا رہ جائے گا. بلکہ آپ کو کرنا ہی چاہیے کہ بھئی یہ مہنگے تیل ہیں نا, ان کو آپ ایکسپورٹ کریں اور آپ سستا تیل امپورٹ کر لیں. تو ایڈیبل آئل میں تو, اور اوپر سے لاکھوں لوگوں کا روزگار ہے یار, یہ لاکھوں لوگوں کا روزگار ہے کہ آپ نے جانا ہے, پھل توڑنا ہے, مشین میں ڈالنا, آئل نکالنا ہے, اپنے گھروں پہ استعمال کرنا شروع کر دیں. ہر گھر میں جو ہے نا جو تیل ہوگا وہ زیتون کا تیل ہوگا, وہ ایکورن کا تیل ہوگا, اور وہ ان کے مقامی مشین لگ جائیں گی, چھوٹے چھوٹے کولو لگ جائیں گے, ان سے نکلے گا. میں تو جو بڑی این جی او سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ بھائی آپ اس سیکٹر میں کام کریں, ایگریکلچر میں کام کریں. دیکھیں پاکستان میں ایووکاڈو ہو سکتا ہے, 1955 سے ایووکاڈو ہو رہا ہے, مری میں پتہ ہی کسی کو نہیں تھا, میں نے بتایا لوگوں کو. ایووکاڈو لگائیں لوگ. دیکھیں پہاڑ سے آدمی کراچی مجبوری میں آتا ہے, شوق میں نہیں آتا. اپنی فیملی کو چھوڑ کے نا کوئی کشمیر سے, کے پی سے خواہ میں نہیں آتا مزدوری کرنے کے لیے, کہ سعودی عرب نہیں آتا. صحیح بات ہے. پہاڑ پہ روزگار ہے ایگریکلچر کا, پھلوں کے درخت لگائے جائیں. یار اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو عجیب و غریب طریقے سے نوازا ہوا ہے. آپ نے سنا ہوگا ہیزل نٹ, ترکی دنیا کا 70% ہیزل نٹ پیدا کرتا ہے. کشمیر کے پہاڑوں میں کاغان سائڈ پہ نا ایک قدرتی طور پہ ہیزل نٹ ہوتا ہے جنگلوں میں. اسے لوگ کہتے ہیں جنگلی ہے, جنگلی بادام. ان کا بھائی جنگلی بادام نہیں ہے, بڑا قیمتی میوہ ہے بھائی, اس کی آپ اس پر آپ تھوڑی ریسرچ کر لیں, گرافٹنگ کر لیں,
اچھے دیکھیں نا، جہاں پر جنگلی ہیزل نٹ کے پودے موجود ہیں وہاں ہیزل نٹ ہو سکتا ہے. ایووکاڈو بڑا اچھا ہو رہا ہے پاکستان میں. پاکستان میں ایک چیسٹ نٹ ہوتا ہے، اس کے درخت لگے ہوئے ہیں شنکیاری کے اندر، بہت پھلوں سے بھرے ہوتے ہیں وہ. ان تمام پہاڑی علاقوں میں ایووکاڈو، چیسٹ نٹ، ہیزل نٹ اور اولیو اور بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. اگر ان پہاڑوں پہ لوگ پانی موجود، دریا بہہ رہا ہے بھائی، ان پہ نہ لوگ یقین کریں، ایگریکلچر کو اپنا روزگار بنائیں. تھوڑی زمین سے بہت پیسے کما سکتے ہیں لوگ. جو سندھ وغیرہ میں جو ہے نا ڈریگن فروٹ ہے، جس طرح سے ڈریگن فروٹ ہے یار، چھوٹی سی جگہ پہ لگائیں، آپ خوب پیسے کمائیں. اب لوگوں کو نہیں معلوم. ایگریکلچر کے جو سائنٹسٹ ہیں، جو ہمارے ادارے ہیں نا، ان کو چاہیے کہ میڈیا کے تھرو لوگوں سے انٹریکٹ کریں، پبلک کے مسئلے حل کریں، ملک کے مسئلے حل کریں. اگر وہ نوکری کریں گے، نوکری برائے نوکری، پھر تو ظاہر ہے چلے گا. آپ جو اب یہ پوری ماشاء اللہ اتنی ساری آپ کی اب گرپ ہے چیزوں کے اوپر یا ریسرچ ہے، تو گورنمنٹ کے جو لوگ ہیں ان کی کتنی سیریسنس اب آپ کو لگتی ہے؟ ایک تو آپ نے مثال دی کہ انہوں نے کام شروع کروا دی اور چل رہا ہے، لیکن باقی سارے کمپوننٹس پہ کیا پروگرس ہے؟ کیونکہ ہمارا اکنامک کرائسس تو ہے اور ہر کوئی اس وقت ہاتھوں ہاتھ آئیڈیاز لے رہا ہے یا سوچ رہا ہے کہ بھائی اب کچھ کرنا ہے. تو کیا آپ کو امید نظر آ رہی ہے کہ اتنے ڈاؤن کے جانے کے بعد شاید کچھ ہو کہ یار اب نو وی ہیو ٹو ڈو سم تھنگ؟ دیکھیے، امید نہ ہونے کی تو کوئی وجہ نہیں ہے. اصل میں دیکھیں، امید مجھے اس لیے نظر آتی ہے بھائی. پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے اس پوڈ کاسٹ کے نتیجے میں اگر ایک پوائنٹ لوگ سمجھ لینا، ایک پوائنٹ، ایگریکلچر پاکستان کا وہ اکلوتا شعبہ ہے، اکلوتا شعبہ جو 100% جو ہے نا پرائیویٹ سیکٹر ہے، 100%. دیکھیے، ہیلتھ میں سرکاری اسپتال بھی ہے، JPMC بھی ہے، آغا خان بھی پرائیویٹ بھی ہے، اور الخدمت کا بھی اسپتال ہے. ایجوکیشن میں عثمان پبلک اسکول بھی سوشل سیکٹر میں، بیکن ہاؤس بھی ہے اور سرکاری بھی ہے. ایگریکلچر میں گارنٹی کرتا ہوں آپ کو کہ پورے پاکستان میں آپ مجھے 1 ایکڑ زمین بتائیں جہاں گندم گورنمنٹ اگاتی ہو. گورنمنٹ کا کام نہیں ہے. گورنمنٹ کا کام کیا ہے؟ ریسرچ کے ادارے بنائے ہوئے ہیں گورنمنٹ نے. گورنمنٹ کا کام یہ گندم کے پرائس فکس کرنا کی ہوئی ہے، کسانوں کو سہولت دینا کیا ہوا ہے. یہ ایک ایسا کام ہے جس میں آج اگر کوئی کسان اچھی نالج کے ساتھ کام کرے نا جی، تو اسے تو کسی گورنمنٹ کی ضرورت ہی نہیں. دیکھیں، میں کبھی نہیں کہتا کروڑوں کمائیں اور فلاں کمائیں، یہ تو بکواس باتیں ہیں. یہ ایگریکلچر بھائی ایک ایسا سیکٹر ہے کہ اس میں کوئی بھی آدمی آ سکتا ہے، کوئی بھی آدمی. اگر میں آ سکتا ہوں تو کوئی بھی آدمی آ سکتا ہے، ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ بڑے بڑے دعوے، غیر حقیقی دعوے سے دور رہا جائے. تیسری بات یہ ہے کہ بھئی الٹیمیٹلی دیکھیں، ہم ایکسپرٹ نہیں بن سکتے. میں ایکسپرٹ نہیں ہوں، میں اپنے آپ کو ایکسپرٹ کہتا بھی نہیں ہوں. میں تو کہتا ہوں بھائی میں نے نالج لی ہے یہاں سے، کسی کتاب سے، کسی یوٹیوب سے، کسی گوگل سے، کسی بندے سے، اور میں اس نالج کو سلیقے سے آگے بڑھا رہا ہوں تھرو ویڈیو. میری کچھ فالوئنگ ہے تو لوگ دیکھ رہے ہیں اس کو. میڈیا والے جو ہے نا، جس طرح BBC نے زیتون پہ اسٹوری کی 2020 میں کی نا، وہ میری اس کے بعد ہی کی نا بھائی. تو اگر میڈیا سپورٹ کرے، جس طرح کامران خان نے مجھے بلایا، پروگرام کیا، اس کو لاکھوں کروڑوں لوگوں نے دیکھا، اس کو ہارون رشید صاحب نے کیا، تو بقیہ اینکر بھی کچھ توجہ دیں. پاکستان کی اکانومی کو ریوائیو کرنے کے لیے ایگریکلچر ایک اہم ترین شعبہ ہے، نیسیسٹی ہے. گورنمنٹ کا کام یہ ہے کہ ایگریکلچر آفیسرز ہڈ حراموں کو بھرتی نہ کرے. اگین وہی مطلب پولیٹیکل بھرتیوں کا ہوتا ہے، وہ گھوسٹ امپلائز ہوتے ہیں، تنخواہ پکڑتے ہیں، کام نہیں کرتے، فیلڈ میں نہیں جاتے. آپ یقین کریں، زمین آپ کی جو نا زمین سونا اگلتی ہے، بے پناہ پروفٹ ہے اس کام میں. ایگریکلچر سیکٹر کو، اس کے ماہرین جو ہے نا، ان کو اوپن کرنا چاہیے. سیاسی جماعتوں کو، NGOs کو، میڈیا کو ایگریکلچر کو پروموٹ کرنا چاہیے، انٹریکٹ کرنا چاہیے. انشاءاللہ پاکستان کے معاشی مسائل کے حل کے لیے ایک بڑا کنٹریبیوشن ہوگا ایگریکلچر سے. دیکھیے، میں آپ کو آخری میں ایک منٹ میں بتاؤں، منصورہ جو ہے نا، منصورہ، اس کی ایک پریکٹیکل مثال ہے. منصورہ 50 کی دہائی میں بنا تھا. منصورہ حالہ جو ہے 50 کی دہائی میں ایک صاحب نے جماعت کو 350 ایکڑ زمین دے دی. 350 ایکڑ زمین، نہری زمین، جہاں سے نہر گزرتی ہے. ٹھیک ہے. مجھے اکتوبر 2019 میں وہاں کے محتمم صاحب نے بلایا کہ بھئی آپ ترپاکر میں کام کر رہے ہیں تو آپ یہاں بھی کچھ کریں، ہمارا اپنا ادارہ ظاہر ہے. ہم وہاں گئے، سیدھا 3 منٹ میں ہم نے طے کر لیا کیا کرنا ہے. میں نے ان سے پوچھا کہ سر یہ بتائیے کہ آمدنی کتنی آ رہی ہے؟ انہوں نے کہا اتنی آ رہی ہے. میں نے کہا آپ کے پاس آم کے درخت کتنے ہیں؟ انہوں نے کہا جی 450، 450. میں 450 کیوں ہیں، 4000 کیوں نہیں ہے؟ انہوں نے کہا ہمارے پیسے نہیں ہیں، یہ ہمارے لوگوں کو انٹرسٹ نہیں ہے، ٹرسٹیز شہری لوگ ہیں. تو ہم لگا دیں. انہوں نے کہا بالکل لگا دیں. آپ اندازہ کریں کہ آج کے دن تک، اکتوبر 2019 کے بعد سے ہم نے وہاں پر آم کے 7500 پودے لگائے ہوئے ہیں. 7500. 50 سے اکتوبر 19 تک کتنے تھے؟ 450. اب کتنے ہیں؟ 7500.
ہم نے فالسی کے لگائے 11,000 پودے, ہم نے لیمو کے لگائے 1,200 پودے, ہم نے کھجور کے اجوا کے میڈجول کے لگائے 200 پودے, ہم نے وہاں امرود کے 1000 پودے لگا دیے. اس کے علاوہ ڈریگن فروٹ, کٹہل, روز ایپل اور ایک بارباڈوس چیری ہوتی ہے, ویسٹ انڈین چیری, اس کے پودے بھی ایکسپیریمنٹل لگائے ہیں. ڈریگن ایک وہ لگایا ہے اپنا, گرے فروٹ لگایا ہے اتنا بڑا, ریڈ کلر کا ہوتا ہے, میٹھا ہوتا ہے وہ. ایک فش فارم بنایا 1 ایکڑ کے اوپر. اچھا. وہاں ایک مسئلہ ہوتا تھا کہ جی جو ہے نا نہر کا پانی پورے سال دستیاب نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. تو ہم نے 3 ٹیوبویل لگا دیے. پھر الٹیمیٹلی ایک بڑا ٹینک بنا دیا اس کمرے کے سائز کا, یا تھوڑا چھوٹا ہوگا اس سے, تاکہ جو لوگ کراچی سے جاتے ہیں, ہم بھی جاتے ہیں, فیملی کے ساتھ جائیں, اس ٹیوب ویل کے پانی سے نہائیں. یہ بھی بڑا یونیک ایکسپیرینس ہوتا ہے. اس وقت دیکھیے جو ہم نے 2019 میں پودے لگائے تھے نا آم کے, جی, اس انشاءاللہ اس سال اس میں پھل آئے گا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اور اس کے بعد تو مسلسل آنا شروع ہو جائے گا. تو ہم بھی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ 3 سال کے بعد ابھی بھی خیر اس کی کافی انکم بڑھ چکی ہے, لیکن 3 سال کے بعد جو ہے نا منصورہ کو اپنے باغ سے کم از کم سالانہ 5 کروڑ روپے کی آمدنی ہونی چاہیے. یہ سیلف سسٹیننس ہو جائے گی پوری, اس سے بلکہ بہت زیادہ ہی ہو جائے گی. میرا خیال ہے کہ آگے جا کے ہو سکتی ہے, لیکن دیکھیں ابھی تو ابتدا ہے نا کام کی, ابھی تو زیرو پہ ہے, زیرو پہ تھے. ابھی تو ظاہر ہے کہ جی اس کے علاوہ کچھ چیزیں ہیں, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں ایک چھوٹا سا مدرسہ ہے, چھوٹا سا ادارہ ہے, اس کی ٹوٹل جو ایگریکلچر لینڈ ہے وہ شاید 250 ایکڑ کے قریب ہے. اس میں سے کچھ پہ باغ لگا ہوا ہے, کچھ پہ فصلیں لگاتے ہیں. ظاہر ہے جب بارشیں ہو گئی تھی لاسٹ ایئر, تو ہم نے پھر ایک گراؤنڈ واٹر جو ہے نا اس کو ریچارج کیا, پانی کو, جو جمع شدہ پانی تھا, جو پورے سندھ میں مسئلہ تھا, ہم نے بورنگ کرا کے پانی کو زمین میں ڈالا اور پھر فصل لگائی. الحمدللہ گندم بھی ہوئی, سرسوں بھی ہوئی. تو اس 250 ایکڑ کے اوپر یہ جو پلانٹیشن ہوئی ہے, اس کے نتیجے میں کروڑوں روپے سالانہ کی آمدنی شروع ہو جائے گی انشاءاللہ, بلکہ ہو چکی ہے. آپ سوچئے نا کہ پاکستان میں تو بھائی ایگریکلچر لینڈ بے شمار پڑی ہوئی ہے. آپ حیران ہوں گے کہ پاکستان میں زیادہ زمین وہ ہے جو ابھی کلٹیویبل ہے, جس پہ ہوتی نہیں ہے کلٹیویشن. تو ابھی جو ہے نا لوگ, نوجوان خاص طور پر, فائدہ اٹھائیں, گوگل پہ جو ہے نا سرچ کریں, چیزیں پڑھیں, غور کریں, ماہرین سے مشاورت کریں, کیونکہ الٹیمیٹلی تو آپ کو کرنا پڑتا ہے, ہم بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی, مشاورت کریں, ایکسپیریمنٹ کریں. زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا, ناکام ہو جائیں گے آپ. دیکھیں ایگریکلچر میں ایکسپیریمنٹ آسان اس لیے ہے کہ فصلیں ہوتی ہیں 6 مہینے کی. آپ نے لگایا, ناکام ہوگا, دوسری چیز لگا لو یار, آپ کامیاب ہو جائیں گے. کامیاب ہو جائیں گے تو اچھے پیسے ملیں گے. اور لوگ پاکستان کی معیشت میں, کیونکہ فوڈ سیکیورٹی تو چاہیے نا آپ کو. دیکھیں ایگریکلچر کے بغیر تو گزارا ہی نہیں ہے بھائی. آپ کھانا نہیں کھائیں گے, کھائیں گے کیا؟ تو اس لیے ضروری بھی نہیں, میں کہتا ہوں لازمی ہے کہ پاکستان میں نا نوجوانوں کی ایک معقول تعداد ایگریکلچر میں کام کرے. جو بڑی NGOs ہیں ان کو چاہیے کہ ایگریکلچر پہ کام کریں. نہیں کریں گے تو پاکستان کے لیے فوڈ کرائسس ہوگا, اور وہ ایک ایسا کرائسس ہوگا خدا نہ خواستہ کہ اس کا کوئی حل ہی نہیں ہوگا. افریقہ جیسا حال نہ ہو جائے خدا نہ خواستہ. اس لیے اس وقت سے بچیں اور آج سے پلان کریں. آج سے ہر بڑی NGO اپنے وسائل کا, اس معاملے میں تعریف کروں گا ہیلپنگ ہینڈ کی. یہ ڈاکٹر محسن انصاری ہیں اور دیگر لوگ ہیں نا, انہوں نے انیشیٹو لیا ہے اور وہ اولف پہ کام کر رہے ہیں بلوچستان میں. انہوں نے اس کو سوچا, اس کو محسوس کر لیا, سمجھ گئے کہ یار یہ اچھا کام ہے, یہ انہوں نے شروع کر دیا. مجھے یقین ہے کہ بقیہ لوگ بھی فالو کریں گے انشاءاللہ اس کو. سر ایک بس آخری ایک چیز, کراچی کا نوجوان کراچی میں بیٹھا ہوا, وہ اس انڈسٹری سے کیسے ایسوسیٹ ہو سکتا ہے؟ کیونکہ سوچ یہ جاتی ہے کہ کراچی کے اندر ایگریکلچر لینڈ بنانا یا اس کو کوئی بھی کلٹیویشن کرنے کے لیے شاید اپرچونیٹیز کم ہیں, تو اس کے لیے کیا کریں؟ دیکھیے کراچی ہے مارکیٹ, ٹھیک ہے جی. آئل پیدا ہوگا فرض کریں دیر میں, بکے گا کہاں وہ؟ کراچی میں. کراچی کا نوجوان تو ظاہر ہے پورے پاکستان کے نوجوان ہی ہمارے نوجوان ہیں, ہم کو فرق تو نہیں کرتے نا کراچی میں اور لڑکانے میں یا سندھ میں, اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. لیکن کراچی کیونکہ مارکیٹ ہے بھائی, کراچی کے نوجوان جائیں پشاور, چکوال, فرض کریں ٹریننگ حاصل کریں کہ زیتون کے جو پھل ہیں نا ان کی کڑواہٹ کیسے کم ہوتی ہے. 3 ہفتے کی ٹریننگ میں آپ اس قابل ہو جاتے ہیں. وہاں تو مارکیٹ نہیں ہے, دیکھیں چھوٹے شہر ہیں نا, دیہات ہے, مارکیٹ نہیں ہے. کوئی بھی لوگ وہاں سے پھل منگوائیں, کڑواہٹ دور کریں اور اس کو بوٹل میں پیک کریں, بیچیں اس کو. یار اتنی چھوٹی بوتل اٹالین 1600 روپے کی بکتی ہے بھائی, جو 400 کی بکنی چاہیے. تو کیا ہوگا کہ وہ آدمی روزگار سے لگ جائے گا, دکاندار روزگار سے لگ جائے گا, اس دیہاتی کا مال بک جائے گا. تو کراچی کے لوگ جو ہے نا اس فوڈ والے سائٹ پر آئل آپ لے کر آئیں. دیکھیں برانڈنگ دیر میں نہیں ہوگی, برانڈنگ چھوٹے علاقے میں نہیں ہوگی, برانڈنگ کراچی کا آدمی کر سکتا ہے.
ابھی آلف کا برانڈ آج بھی وہی اولیو ساسو اور فلاں چل رہے ہیں. کراچی والوں کو چاہیے کہ وہاں جائیں, انٹریکٹ کریں, برانڈز بنائیں. بالکل. آلف کے آئل کی پیکیجنگ اچھی کریں, برانڈ بنائیں, یہاں سے ایکسپورٹ کریں بھائی. جہاں سے دیکھیں فیوچر میں نا پاکستان میں آلو ایک بہت بڑا پلیئر بننے والا ہے. پاکستان آپ کو ایکسپورٹ ہے, ایکسپورٹ تو برانڈ ہوگا, پیکیجنگ کی کوالٹی سے ہوگا, مال کی کوالٹی سے ہوگا, کراچی ہوگا. یہ تو صرف ایک شعبے کی بات کر رہا ہوں آپ کو میں, آلف کی. ایواکاڈو ہے, ایواکاڈو کا آئل امریکہ میں آلو آئل سے مہنگا بکتا ہے. وہ بہت پریمیم پروڈکٹ ہوتا ہے. آپ ایواکاڈو کے پھل لائیں. اب دیکھیں ہو کیا رہا ہے, ڈریگن فروٹ امپورٹ ہو رہا ہے. امپورٹ ہو گیا یار. آپ سوچیے ذرا, بدماشی دیکھیں آپ کہ ایک بڑے اسٹور پہ نا 1500 روپے کا ایک پھل بکتا ہے. ایک پھل ڈریگن فروٹ کا. بھائی اب کراچی میں ہونا شروع ہو گیا, ایک گڈاب پہ ایک فارم بن گیا, لاہور میں ہو رہا ہے, چائنیز لگا رہے ہیں. دیکھیں اسمارٹنیس دیکھیں, ایک چائنیز نے آ کے لاہور پہ فارم بنا دیا اور وہ بیچ رہا ہے. تو اگر 1500 کی جگہ 700 کا, میں تو کہتا ہوں 200 روپے کلو بکنا چاہیے. لیکن اس طرح سے ایک چیز نہیں ہے. آپ یقین کریں پھلوں کو خشک کرنے کی انڈسٹری پاکستان میں نہیں ہے. کراچی میں بے شمار مواقع ہیں. آپ پھل لے کر آئیں, آپ ان کو خشک کریں, آپ ان کی پیوری بنائیں. بھائی ایک ٹائم آتا ہے ٹماٹر جو ہے نا ڈبوں کے بھی نہیں قیمت نکل رہی ہوتی, لوگ بائنگ کر لیں. کراچی کے اندر کچھ انڈسٹریلسٹ جو ہے نا وہ کولڈ اسٹوریج بنائیں, پھل آئیں, ان کا جوس نکالیں, ان کو جناب پیوری بنائیں, پھلوں کو خشک کرنے کی انڈسٹری لگائیں, پیکیجنگ کریں, جوس بنائیں. ایکسپورٹ کے بے شمار مواقع ہیں. ایک چھوٹا سا ملک ہے ویتنام, وہ ہر سال $1 ارب کا ڈریگن فروٹ ایکسپورٹ کرتا ہے چائنا کو. ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے. کراچی کے نوجوان کے پاس جو ہے نا بھائی, سوائے اس کے کہ ہماری حکومتوں نے تعلیم برباد کر دی, صحت کے ادارے برباد کر دیے, کوئی کام سرکار میں رشوت کے بغیر نہیں ہوتا. انفارچونیٹلی سرکاری ملازمین اور افسران کے بارے میں یہ بات کہی جاتی ہے اور بالکل درست کہی جاتی ہے کہ کام نہ کرنے کی تنخواہ لیتے ہیں, کام کرنے کی رشوت لیتے ہیں. ایسا ہی ہے نا. تو کراچی کا نوجوان جو ہے نا وہ فرسٹریٹڈ ہو گیا اس چکر میں. 80 کی دہائی میں یہاں آئی ٹی سیکٹر ڈیولپ ہونا چاہیے تھا. 80 کی دہائی میں ایک آدمی تھا پاکستان میں, صرف آغا حسن عابدی, جس نے 80 کی دہائی میں محسوس کیا تھا کہ آئی ٹی میں کام ہونا چاہیے. آج بھی فاسٹ یونیورسٹی اسی ادارے کا ہے نا. بقیہ لوگوں نے اسکول بنائے, پرائیویٹ کوچنگ سینٹر کھولے, کاروبار کیے, تعلیم کو کمرشلائز کر کے برباد کر دیا, غریب آدمی کی پہنچ سے ختم کر دیا. آج کے دن میں غریب آدمی اپنے بچے کو نہیں پڑھا سکتا معیاری اسکول میں. ٹھیک ہے, کراچی کے نوجوان کو چاہیے ایک تو آنکھ کھول کر سیاسی شعور تو پیدا کرے یار کہ تمہارا مخلص کون ہے. تمہارے ساتھ دیکھیں کراچی میں جماعت اسلامی آج سے تو نہیں ہے نا, 47 سے ہے. 47 سے لے کر 86 تک کراچی کے تعلیمی ادارے خراب تو نہیں تھے نا. برباد کب ہوئے ہیں, کن کے آنے کے بعد برباد ہوئے ہیں, کیسے برباد ہوئے ہیں؟ بخدا یہ راکٹ سائنس نہیں ہے. آپ کسی بھی ادارے میں آپ سیاسی بھرتیاں کریں گے, ناسا برباد ہو جائے گا بھائی جان. آپ ناسا میں بھرتی کر لیں, اس کا راکٹ ہی بننا بند ہو جائیں گے وہاں پر. تو اللہ کے واسطے یار نوجوانوں کو آج سمجھنا چاہیے کہ بھائی ووٹ ہے ووٹ. آپ ووٹ ڈالیں گے ڈھنگ کے لوگوں کو, ڈھنگ کے لوگ آئیں گے, ڈھنگ سے کام ہوگا. آپ ووٹ ڈالیں گے فراڈیوں کو, وہ نعرے اچھے لگائیں گے, کام خراب کریں گے, اپنے رشتہ داروں کو بھرتی کریں گے, کارکنوں کو بھرتی کریں گے, کارکن ہڈرام ہوں گے, آپ اسے رشوتیں مانگیں گے. اس وقت وہ نہیں دیکھتے کہ کون بندہ اپنا ہے, زبان کیا بول رہا ہے. رشوت تو ہر ایک سے مانگتے ہیں نا, KDA, KMC, واٹر بورڈ, کون سا کام بغیر رشوت کے ہوتا ہے؟ SBCA. کراچی کے نوجوانوں کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ کراچی جو ہے نا یہ پرائیویٹ سیکٹر کا شہر ہے, پرائیویٹ سیکٹر کا شہر ہے. سرکاری نوکری 3-4% ہے. سرکاری نوکری نہیں مل رہی, لعنت بھیجے سرکاری نوکری پر. رشوتوں کے علاوہ ہوتا کیا ہے؟ اگر آپ اسکول ٹیچر لگوے تو پڑھائی تھوڑی ہوگی کوئی. تو بھائی کاروبار کی طرف آئیں. آئی ٹی میں ماشاءاللہ آپ تو دیکھیں نا, آپ بہت بڑے پروگرام شروع ہو گئے آئی ٹی کے حوالے سے. آئی ٹی سیکٹر میں جائیں, ایگریکلچر سیکٹر میں جائیں, پروڈکٹس بنائیں, برانڈنگ کریں. کراچی سے زیادہ اچھی برانڈنگ نہیں کی جا سکتی ہے پورے ملک میں. لیکن کراچی کا نوجوان ایگریکلچر سیکٹر میں نہیں جاتا, فوڈ سیکٹر میں نہیں جاتا. آپ یقین کریں لوگ جائیں, لوگ ٹریولنگ کریں, پاکستان کے دیگر علاقوں میں جائیں, وہاں سے بائنگ کریں, کراچی میں لائیں. آلف کا اچار نہیں ملتا کراچی میں. ایک بہت بڑی مارکیٹ موجود ہے یار. آلو باہر کا مل رہا ہے نا, ہم تو آلو اٹالین اسپینش کھاتے تھے بھائی. آپ یہاں سے لائیں, ہر گھر میں ضرورت ہے اس کی. بے شمار چیزیں ہیں, بے شمار مواقع ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ نوجوان جو ہے نا مایوس نہ ہوں اور
روایتی چیزوں کے علاوہ سوچنا شروع کریں. دیکھیں مجھے تو الف کا بے پتہ نہیں تھا، پودوں کا، ایگریکلچر کا، بہت سی چیزوں کا. اللہ کا شکر ہے کہ آج اچھے خاصے ایگریکلچر کے ماہرین بہت محبت کرتے ہیں، بڑی محبت لوگ کرتے ہیں، بڑا ایڈمائر کرتے ہیں. میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اور ان تمام دوستوں کا، ہمارے اور تحریک کے لوگ ہیں نا جی، ان کی محبت ہے کہ ہم جو کام کرنا چاہتے ہیں ہمیں پتہ ہوتا ہے ہم اکیلے نہیں ہیں. تو اکیلے وکیلے کوئی کام نہیں ہوتا بھائی، ٹیم ہوتی ہے، ہم خیال لوگ ہوتے ہیں، اور آپ اللہ کی توفیق ہوتی ہے، پھر آپ جو چاہیں کر لیں آپ. صحیح ٹھیک ہے. صحیح سر، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے بہت سارا ٹائم دیا. اور میں یہی سوچ رہا تھا کہ آپ نے جتنی چیزیں ماشاءاللہ ڈسکس کی ہیں، اگر آپ ڈاکٹر ہی پڑھ کے ڈاکٹر بن جاتے تو یہ ساری چیزیں رہ جاتی. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک پلان کے ذریعے یہ ساری چیزیں کروانی تھی، اور اس پورے اس میں ہوا. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بھی بنائے، اور جو بھی آپ کام کر رہے ہیں اس کا سمجھیں پھل بھی ملے اور کنٹینیو بھی ہو انشاءاللہ آپ کی زندگی میں بھی اور آپ کے بعد بھی. ضرور بتائیے گا کیسا رہا پوڈ کاسٹ، اور جو بھی بات ہو کمنٹ کے اندر آپ لوگ لکھ سکتے ہیں. کوئی سوال ہو، کوئی چیز پوچھنی ہو تو ہم انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب کو وہ بھیجیں گے بھی، اور ڈاکٹر صاحب اس کو رسپونڈ بھی کریں گے. ضرور کمنٹ میں بتائیے گا کہ کیسا رہا پوڈ کاسٹ. اللہ حافظ.